बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ेबो वॉइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक हूँ, बहुत तंदुरुस्त हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्ती दी है ना, तो इससे बहुत बड़ी नेमत और कोई नहीं। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जी चलते हैं फिर आज के नावल की तरफ। नावल का नाम है वादिया दिल और राइटर का नाम है आसिया रईस ख़ान। हैदर ने बेयकीनी और हैरत से अंदर दाखिल होते हुए देखा। ये कैसा मजाक था? उसने हल्के से सर झटका कि शायद ये उसकी तख़ील का कारनामा है जो उसे उसका चेहरा दिखा रहा है, लेकिन नहीं, वो ही थी जो उसे बेकरारी सौंप कर गई थी, छुप गई थी, खो गई थी। ये वही लड़की थी जिसने उसके दिल को पहली किसक दी थी। एक चिंगारी जो जाने कब उसके कुर्बत में जा गई थी, अब भड़क कर उसके चारसू फैली थी। उस वक्त उसके चेहरे पे वो बेनियाजी नहीं थी जो उसकी शख्सियत का खासा हुआ करती थी, जिसने पहली बार उसकी तवज्जो खींची थी, उसे चैलेंज किया था। उसे उस वक्त के सपाट चेहरे पे कोई तासुर ना था। इस उसने उसे देखा या नहीं, पहचाना या नहीं, या पहचान कर अनजान बन गई, कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वह सर झुकाए अंदर आई थी और हाथ में पकड़ा खूबसूरत सा कागज़ी बैग में मेज़ पर रख कर बाहर निकल गई। हैदर उसके पीछे जाने लगा था कि शाफिया की आवाज़ पर चौंका। इधर कहाँ जा रहे हो? वो उसने बामुश्किल खुद को बाहर निकलने से रोका। अम्मी, जो अभी उसका सवाल मुकम्मल ना हो सका, चले पुप्पो, आज़म भाई आ गए हैं। आयमा दरवाजे में खड़ी थी। चलो, पहले ही लेट है हम। शाफिया ने उसका रुका बैग उठाया और बेटे का हाथ थामकर बाहर निकल गई। हैदर कार में बैठते ही इधर उधर देखता रहा कि वो कहीं तो नज़र आएगी। उसने ड्राइविंग से इनकार करके स्टीयरिंग व्हील आज़म को सौंप दिया था। उसका दिल तो कर रहा था कि जाने से इनकार कर दे, लेकिन उसने माँ के दमकते चेहरे को देखा और थकी सी सांस खारिज करके खिड़की से बाहर देखने लगा। वो जिसके खो जाने का मातम कर रहा था वो उस घर में थी। उसे खुश होना चाहिए था। वो खुश था भी, मगर उस बेला को देखकर जो एहसास उस पर हावी हो रहा था वो उलझन का था। वो पुरएतमाद और बेनियाज किसी बात से मुतासिर ना होने वाली लड़की और अम्मी के कमरे में नज़र आई लड़की एक होते भी दो मुख्तलिफ शख्सियात लग रही थीं। हैदर ने जूते पहनकर जैकेट उठाया और दरवाज़ा मुअफ़्फ़ल करके बाहर निकल गया। उस बिल स्टेशन पर ये उसका दूसरा दिन था। अभी सियाहत का सीज़न नहीं था, इसलिए अक्सर रिजॉर्ट और होटल्स खाली थे। गूगल मैप में रास्ता देखते हुए उसने जॉगिंग शुरू की। आधे घंटे बाद वापस होते हुए उसे मेन रास्ते से दाएं तरफ ऊंचाई की तरफ जाने वाला पखंडी नुमा रास्ता नज़र आया। यहाँ थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह के टूरिस्ट पॉइंट से जहाँ से नीचे दूर तक फैली पहाड़ी सिलसिलों और वादियों का नज़ारा किया जाता था। वो होटल जाने की बजाय उस रास्ते की तरफ मुड़ गया और पहुँचा तो वो वहाँ का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत था। सूरज अभी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी तारीखी शुआएं उफ़क़ पर दूर तक रंग और रोशनी फैला चुकी थीं। नीचे ताहद निगाह शेब व फराज के सिलसिले दूर तक फैले थे। मोबाइल में तस्वीरें लेने के बाद एक तरफ बड़े से पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक वो वही तस्वीरें देखता रहा। मोबाइल बंद करके हुडी की जेब में डालते हुए उसके नज़र सामने ऊपर आई पखंडी पर ठहर गई। वो हाथ में टूटी शाख लिए ऊपर चढ़ रही थी। इस सर्द मौसम में स्वेटर, जैकेट, शॉल से बेनियाज उसका सब दुपट्टा एक शाने पर झूल रहा था। वो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेपरवाह थी। ऊपर पहुंचकर उसने शाख एक तरफ फेंकी और रीलिंग के करीब जाकर रुक गई और सर ऊपर करके जैसे सूरज की शुआएं अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। अपनी दानिश में इस वक्त वो तन्हा थी। वो दुनिया के हर तकाजे और दुनियादारी की बनावट से मावरा बिल्कुल खालिस। हैदर बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। ज़रा देर बाद उस लड़की ने सर सीधा किया और टाइटैनिक के हीरो हीरोइन की तरह दोनों बाजू जिस्म से दूर फैलाकर ज़ोर से चिल्लाई। पर्वतों से टकरा कर उसकी आवाज़ देर से बाद वापस लौटी तो वो बेसाख्ता हंस पड़ी। ये एक पॉइंट था। इस बाज़ गश्त के जवाब में उसके चेहरे पर बिखरी खुशी बड़ी मासूम थी। उसने एक बार फिर ज़ोर से चीख मारी। अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनते हुए उसने नज़रों का जाविया बदला और हैदर को देखकर बुरी तरह सटपटा गई। हेलो, हैदर मुस्कुराया, बल्कि गुड मॉर्निंग। ज़रा
دیر قبل والی شٹپٹاہٹ فوراً اعتماد میں داخل ہو گئی۔ اس نے کچھ کہے بنا سر ہلکے سے جھکا کر اس سے بھی وش کیا۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھ کر ریلنگ کے قریب آیا۔ بہت خوبصورت منظر ہے، اس نے انگریزی میں کہا تھا۔ وہ اب بھی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ حیدر کو اس طرح نظر ضائع کیے جانے کی عادت نہیں تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے انگلینڈ میں اور اس سے قبل یہیں پہ اپنے وطن میں وہ ستائشی نظروں کا عادی تھا۔ اسے دیکھنے والا یوں ہی اسے نظر نہیں ہٹا پاتا تھا۔ پہلی طویل نظر کے بعد جلد ہی نظریں پھر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی تھیں۔ حیدر نے اس کا سرناپا جائز لیا۔ چوڑی پیشانی اور سانولی رنگت میں سب سے نمایاں اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تھیں۔ گرے جوگرز میں سبز اور سفید امتزاج کا کرتا، سفید پینٹ اور سبز دوپٹہ۔ اس کے سیاہ بال شانے سے نیچے پشت پر پھیلے تھے، جو اب اس ان پر لپیٹ کر کیچر میں قید کر دیے تھے۔ کچھ لٹیں کان کے پیچھے سے گردن پر جھول رہی تھیں۔ کان میں چھوٹی سی بالیاں تھیں۔ ہتھیلی تک اس کی آستینیں تھیں۔ دوپٹہ کھول کر شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر رکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گویا ہوئی۔ اس طرح تنہا لڑکی کا جائزہ لینا آپ کو مشکوک اور لڑکی کو بے آرام کر رہا ہے۔ وہ بے وقت اپنی حرکت پر شرمندہ اور اس کی صاف گوئی پر حیران ہوا تھا۔ سوری، ویری سوری، اس نے بخل ہو کر بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بھی سامنے نظر جمائے تھی۔ آپ لوکل تو نہیں لگتے۔ اس نے ماحول دوستانہ کرنا چاہا۔ سیاحی مقام پر لوکل صرف ریزورٹ اور ہوٹل میں کام کرتے ہیں۔ اسے اب تو اس لڑکی پر لعنت بھیج کر وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر اسے کچھ تو وہاں روک رہا تھا۔ جانے یہ اس کی بے نیازی تھی، اپنی ضد، یا پھر پہلی سی لڑکی کو بوجھنے کا تجسس کہ وہ 2 ٹوک جملوں کے باوجود اس کے لہجے اور آواز میں استہزاء یا منہ توڑ جواب دے دیا والا تاثر نہیں تھا۔ وہ یوں بات کر رہی تھی گویا یہ اس کا معمول ہو۔ اوہ، تو آپ بھی ٹورسٹ ہیں؟ کسی ہوٹل میں ٹھہری ہیں؟ آپ کے ہوٹل میں نہیں، اور اپنے ہوٹل کا نام بتا بھی دو تو کیا آپ یہاں کی سبھی ہوٹل اور ریزورٹ وغیرہ جانتے ہیں؟ اوہ، کہ ویلڈ پوائنٹ، اس تفصیلی جواب کے بعد اس نے سر ہلایا۔ اس نے رخ حیدر کی سمت کیا، لیکن اسے دیکھنے کے بجائے پتھر پر پیر مارتے ہوئے جوگرز کے تلے سے مٹی جھاڑنے لگی۔ آپ کل بھی اس وقت یہاں آئیں گے؟ یہ تو ضرورت سے زیادہ بولڈ نکلی، حیدر نے سوچا۔ جی، اس نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بائیں آئی برو کے قریب تل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ تو کل میں یہیں آپ کا انتظار کروں؟ اس نے پیچھے سے پکارا۔ وہ ہرگز بھی دل پھینک یا فلرٹ نہیں تھا، لیکن اس کے آخری سوال کا مطلب پوچھنا بھی تو ضروری تھا۔ نہیں، اس لیے کنفرم کیا ہے، اس نے پلٹے کر کہا اور آگے بڑھتی رہی۔ حیدر کا منہ کھلا رہ گیا اور پھر وہ ہنس پڑا۔ واؤ، ایسی بے عزتی زندگی میں پہلی بار ہوئی ہے۔ وہ کچھ پل سوتا رہا، پھر اس سمت دوڑا جدھر وہ گئی تھی، اور ذرا دیر میں ہی اسے جالیا آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ حیدر نے اس کے ساتھ قدم ملائے۔ آپ نے شاید کچھ غلط سمجھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، اس نے قطعی کلامی کی۔ پھر کل کیوں نہیں آئیں گی؟ پوچھتے ہوئے اس کے ذہن نے خود ہی اس کی طرف سے جواب بھی دے دیا تھا۔ میری مرضی، میں یہاں تنہا وقت گزارنے آتی ہوں۔ خلاف امید ذرا توقف کے بعد اس نے وجہ بیان کی۔ آپ تنہائی تو وہ کرتے ہوئے یہاں آتی ہیں، کچھ دیر کوئی ساتھ ہو تو کیا مضائقہ؟ اسے احساس ہوا کہ وہ اب زبردستی کر رہا ہے۔ لڑکی کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ آپ کے رویے نے میرے اندر تجسس پیدا کیا ہے، اور میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنے کا خواہش مند ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ سڑک پر آ گئے تھے، اور میں آپ کی خواہش کی پابند نہیں۔ وہی سادہ پر اعتماد لہجہ۔ حیدر نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ میں یہاں سے پیچھا کرتے ہوئے آپ کے ہوٹل اور روم تک بھی پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ کچھ سیکنڈ سنجیدگی سے اسے دیکھنے کے بعد اس نے کہا، لیکن آپ ایسا کریں گے نہیں، اور اس کے بازو سے نکل کر سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ حیدر اس سے جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کی کوشش و پنج کے بعد مخالف سمت اپنی ہوٹل کی طرف رخ موڑتے ہوئے وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا، کلین بولڈ حیدر۔ اگلے دن جوگنگ کے بعد وہ اسی پوائنٹ پر پہنچ کر اس کا انتظار کرنے لگا، کل جس وقت آئی تھی۔ اس کے 20 منٹ بعد وہ اسے آتی دکھائی دی، وہی گرے جوگرز، کیچر میں قید، بالوں سے نکلی گردن پر جھولتی لٹیں۔ آج اس کا لباس سیاہ اور سرخ تھا۔ حیدر ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ اوپر پہنچتے ہی فوراً نظر آ جائے، اور وہی ہوا۔ اوپر پہنچ کر وہ اسے دیکھتے ہی رک گئی۔ میں تو اپنی خواہش پوری کرنے کا پابند ہوں، حیدر نے ہاتھ ہلاتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا کہ فاصلہ زیادہ
زیادہ تھا۔ وہ مسکرائی اور کل والی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر چند منٹ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ آپ ہمیشہ یوں دو ٹوک اور بلند بات کرتی ہیں یا اس جگہ کا اثر ہے؟ وہ اٹھ کر ریلنگ کے قریب آیا۔ آپ ہمیشہ یوں لڑکی کے پیچھے مڑ جاتے ہیں یا اس جگہ کا اثر ہے؟ اب بھی اس کی نظر سامنے افق پر تھی۔ یہ پہلی بار ہے اور لڑکی کا اثر ہے۔ اس نے حیدر کو لاجواب کرنا چاہا تھا، لیکن اب بے اختیار چہرہ موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جو اتنی دیر بات کرنے کے بعد مجھ سے متاثر نہیں ہوئی۔ کیا مجھے ان تمام لڑکیوں پر افسوس کرنا چاہیے؟ ذرا دیر بعد اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا فیصلہ مجھے جانے بغیر تو نہیں ہو سکتا؟ میں نہیں کرتی افسوس، خوش اس نے جان چھڑانی چاہی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں کوئی بہت فلرٹ یا دل پھینک قسم کا ہوں، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ پھر کیا لگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کیوں میری رائے یا اپنی امیج کی پرواہ کر رہے ہیں؟ ہم دو اجنبی اتفاق سے یہاں مل گئے ہیں، کل اپنے اپنے راستے ہوں گے۔ پتہ نہیں میرا دل کیا، آج پھر آپ سے ملاقات اور بات ہونی چاہیے اور میں یہاں موجود ہوں۔ آپ نے جو کہا بالکل سچ ہے، اس لیے ریلیکس رہیں۔ میں ہوٹل یا گھر تک آپ کا پیچھا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ اس بار چپ رہی۔ میں یہاں تنہا ہوں، کیا آپ بھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ مجھے تنہائی پسند ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے کبھی کبھی جب کچھ سارٹ آؤٹ کرنا ہو۔ پھر ہو گیا سارٹ آؤٹ؟ او نو، اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اس کے سوال پر حیدر کو خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ آیا تو UK سے ہوں، رہتا پونا میں ہوں۔ اس نے ہلکے سے آئی برو جھڑکا کر سر ہلایا۔ اور آپ پونا؟ ارے یعنی مزید اتفاق کے چانس ہیں؟ یہ اتفاق کافی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی مزید اتفاق۔ وہی سادہ مضبوط اور پر اعتماد لہجہ۔ حیدر باغور اسے دیکھتا رہا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ او نو، جاب؟ جی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ آج آپ چیخیں گی نہیں؟ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ حیدر ریلنگ پکڑ کر ذرا آگے کو جھکا اور پوری قوت سے حلق کے بل آواز لگائی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سوری، حیدر نے اسے دیکھتے ہوئے بنا آواز لب ملائے۔ وہ بھی چپ کے لوٹ کر آئی آواز سنی جا سکے۔ وہ ذرا دیر بعد حیدر کی آواز پلٹ کر گونجی۔ دونوں مسکرا دیے۔ چلانے کے بجائے ہم اپنے نام پہ بھی پکار سکتے ہیں نا؟ مجھے چیخنا ہی اچھا لگتا ہے۔ حیدر مسکرا دیا۔ وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی تھی۔ یہاں شام کا منظر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ حیدر کو لگا تھا کہ وہ کہے گی ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، یا میں اب تک نہیں دیکھ پائی، لیکن وہ خاموش رہی۔ آپ شام میں نہیں آئیں گی ابھی؟ اسے سیدھا سوال کرنا پڑا۔ ڈوبتا سورج اور شامیں مجھے اداس کرتی ہیں، خلاف امید تفصیلی جواب ملا تھا۔ اچھا، لیکن ان کا بھی الگ حسن ہے۔ حیدر نے اس کے سالوں کے چہرے پر خشکی سے ہوا کے ساتھ سنہری کرنوں کو بکھرتے دیکھ کر کہا۔ حسن کی تعریف سب کے لیے الگ ہوتی ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے جو دل کو بھا جائے، خوش کرے، جسے بار بار دیکھنے کی خواہش ہو؟ اور حیدر کو اس تعریف کی بنا پر اسے حسین تسلیم کرنا پڑا۔ اس کی نظر طویل ہونے لگی تو وہ جھڑبڑی سے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی۔ حیدر بھی سنبھل گیا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر ریلنگ کے دوسرے سرے پر آئی۔ وہ بھی آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پیچھے تھا۔ یہاں نیچے بہت خوبصورت جنگلی پھول ہیں، وہ نیچے جھانکتے ہوئے گویا ہوئی۔ حیدر نے بھی اس سمت دیکھا۔ وہاں واقعی سرخ سفید اور کاسنی پھولوں سے لدی جھاڑیاں تھیں۔ ان تک پہنچنا مشکل ہے، حیدر نے کہا۔ ان تک پہنچنا ضروری بھی نہیں ہے۔ خوبصورت، اسپیشلی خوبصورت پھول سب جھوٹا اور سمیل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ خوبصورت چیزوں کا وجود ہی کافی ہوتا ہے۔ ان سے زیادہ کی خواہش اور توقعات ان کا ظلم توڑ دیتی ہے، جیسے ان جنگلی پھولوں میں شاید خوشبو نہ ہو۔ وہ اس کے سادہ لہجے میں کچھ کھوجنے لگا۔ میں چلتی ہوں۔ پلٹ کر اس نے رخ پکھنڈی کی سمت رخ کیا۔ چلے، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ پکھنڈی سے نیچے آتے ہوئے وہ مسلسل فضول بول رہا تھا۔ وہ سر ہلا دیتی یا پھر چپ رہتی۔ سڑک پر آ کر اپنے راستے جانے سے پہلے وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ میں حیدر نے تعارف کرایا۔ میں بیلا۔ ذرا سے شش و پنج کے بعد اس نے اپنا نام بتایا۔ وہ نام سن کر ذرا مایوس اور کنفیوز ہوا ہی تھا کہ اس نے اللہ حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ حیدر کی باتیں کھل گئی تھیں۔ وہ کسی خاص مسئلے پہ غور و فکر اور فیصلہ کرنے یہاں آیا تھا، مگر اب وہ مسئلہ پس پش چلا گیا تھا۔ صبح کی چھٹی سے ملاقات دن بھر ساری سوچوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس دن کے بعد حیدر کو انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے ریلنگ کے پاس تنہا کھڑا رہنے دیتا، پھر اس کے قریب آتا۔ وہ اپنے متعلق زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ جب ایسی کوئی بات ہو کہ اسے اپنے متعلق بتانا پڑے، تب وہ چپ ہو جاتی۔ آپ کچھ سارٹ آؤٹ کرنے آئے تھے؟
हो गया, अभी तक भी नहीं। उसने रीलिंग से पुश निकाल कर रुख पकंडी की समत किया। मेरे पास दो ऑप्शन है, या सेटल हो जाऊं या अब्रॉड चला जाऊं। सेटल होने का तो फ़िलहाल सोचा नहीं, लेकिन मैं बाहर जॉब ज़रूर करना चाहता हूं। मसला यह है कि मेरी फैमिली मेरे साथ बाहर नहीं जा सकती। यहाँ उनका काम है और मैं 2 साल दूर रहने के बाद मज़ीद उनसे दूर नहीं रह सकता। कुछ वक्त यहाँ जॉब करें, फैमिली के साथ रहें, फिर आगे का सोचें। अभी बाहर जॉब के जो बेहतरीन मौका मैसर है वो फिर शायद ना मिले। आपके लिए ज़्यादा अहम क्या है, जॉब या फैमिली? दोनों वो हंसी। इस तरह तो हो गया फ़ैसला। पहले ये तय करें ज़्यादा ज़रूरी क्या है। फ़ैसला खुद ब खुद हो जाएगा। मेरे लिए सारी दुनिया में सबसे अहम मेरी माँ है, तो उन्हीं से पूछ लें, वो जो कहें चुपचाप मान लें। वो नहीं मानेगी ये जो तुम्हें ठीक लगे, फिर हेड या टेल कर लें। अब के वो हंस दिया। बेला उसकी सिमत मुड़ी और दोनों हाथ की मुठियाँ बनाकर सामने गई। कोई एक चूज़ करे। उसका दिलचस्पी लेना इस बड़ा दिलचस्प लग रहा था। हैदर ने उसे देखा। बेला ने आंखों से दोनों बंद हथेलियों की तरफ इशारा किया। ज़रा देर सोचने के बाद उसने शहादत की उंगली बाएं मुट्ठी की तरफ की। बाहर चले जाएं। वो दोबारा घूमकर वादी की सिमत मुड़ गई। हाँ कहा उसने भी बेला की तकलीफ पर रुख मोड़ा। ये इतना आसान नहीं। वो उसे सारी कहानी नहीं सुना सकता था। आसान यहाँ कुछ नहीं, कभी कभी तो सांस लेना भी नहीं। उसने उससे सादगी से कहा, लेकिन हैदर उसके चेहरे से नज़र नहीं हटा सका। क्या आपको कोई दुख है? क्या आप कह सकते हैं आपको कोई दुख नहीं है? पहली बार उसने हैदर की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। हैदर ने नफ़ी में सर हिलाया। आप चले, वो कहने के साथ ही चल भी पड़ी थी। शेड्यूल के मुताबिक हैदर को कल घर जाना था, लेकिन उसने जाना मुलतवी कर दिया। वो दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा तो बहला पहले से मौजूद थी। सरप्राइज़, हैदर ने खुशदिली से कहा। वो रीलिंग के पास खड़ी होने के बजाय उसकी जगह पर बैठी थी। आज मैं जल्दी आ गई थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी, इस शरारत से कहा। जवाब में इसने संजीदगी से हंगार भरकर सर हिलाया। हैदर इससे फासले पर बैठ गया। आज मौसम अबर आलूदा था। अभी तक सूरज की किरणें अफक पर नमूदार नहीं हुई थीं। चीखना चलाना हो गया। हैदर ने पूछा, अरे वो बेसाख्ता हंस पड़ी। आज दिल नहीं कर रहा। अरे क्यों? शायद मौसम की वजह से। वो उठकर रीलिंग की तरफ जाने लगा। लेकिन मेरा दिल तो कर रहा है। हैदर ने मुंह के दोनों तरफ हथेली रखकर पूरी आवाज़ से अपना नाम पुकारा। ज़रा देर बाद हैदर की बाज़गश सब तरफ बिखर गई। फिर उसने बेला का नाम पुकारा और पलटा। बेला की बाज़गश पर वो उसे देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट के जवाब में वो अपनी जगह से उठकर रीलिंग के पास आई। आज शायद बारिश होगी, शायद नहीं, यकीनन। हैदर ने सर उठाकर घने बादलों को देखा। यहाँ ज़्यादा बारिश हो तो हालात ख़तरनाक भी हो जाते हैं, इसलिए ऐसे मौसम में यहाँ कोई नहीं आता, और इस मौसम में हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। हैदर ने गर्दन मोड़कर देखा। आज बेला के बालों में कैचर नहीं था। बालों की चोटी गूंदी गई थी। पल भर उसकी सिमत देखकर वो मुस्कुराई। बड़ी उदास सी मुस्कुराहट थी, इसलिए कि हम दोनों ही बेवकूफ़ हैं। वैसे अभी मानसून शुरू नहीं हुआ, वरना तो यहाँ होटल्स वगैरह भी बंद हो जाते हैं। हैदर ने कोहनियाँ रीलिंग पर टकाकर नीचे झांककर जंगली फूलों की झाड़ियों को देखा। बारिश शुरू होने से पहले वापस चले जाएं, वरना फंस जाएंगे। क्या आप जा रही हैं? हैदर के अंदर बेकरारी सी फैली थी। ओह नो, मेरा अभी इरादा नहीं। हैदर को इत्मीनान हुआ। आप करते क्या है? बेला के एकदम ट्रैक बदला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फ़िलहाल मास्टर्स कंप्लीट करके लौटा हूँ। इससे पहले 1 साल जॉब करता रहा हूँ। अच्छा, और फैसला अभी तक नहीं कर पाया यहाँ रुकें या जाएं? हैदर ने मुंह बनाकर नफ़ी में सर हिलाया। ज़्यादा ना सोचे, जितना वक्त देंगे फैसला आसान नहीं मुश्किल होता जाएगा। लगता है हेड या टेल ही करना पड़ेगा। तो अभी कर लें। आपके पास कॉइन है? ओह नो, मेरे पास भी नहीं है। चले होटल पहुँच कर लें ये काम। बस कल बताऊंगा आपको कि कोई ने क्या फ़ैसला किया है मेरी किस्मत का। खैर, किस्मत का फ़ैसला तो बस एक ही ज़ात करती है। बेला ने शहादत की उंगली से आसमान की सिमत इशारा किया। कोई तो बहाना और इशारा है। आप बहुत क्लियर हेडेड हैं, चुटकियों में अपने फ़ैसले कर लेती हैं। बल्कि हो सकता है आप लोग आपके मशवरे से अपने फ़ैसले करते हों। अव्वल दिन उस दिन अब तक इसका अंदाज से हैदर ने यही नतीजा अखज़ किया था। अचानक बूंदें गिरना शुरू हो गईं। ओ, बारिश शुरू हो गई, उधर आ जाए, हैदर ने आगे जाते हुए कहा। वो सर पर हाथ रखे उसके पीछे भागते हुए पखंडी के करीब
पीपल के घने पेड़ के नीचे आ गई। देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के साथ हवाएं भी थी। परेशान ना हो, अभी रुक जाएंगी। उसके चेहरे पर उतरती फिक्रमंदी पर हैदर ने तसल्ली दी। वो सर हिलाकर मुस्कुराई। अगर बारिश मज़ीद तेज़ हो गई तो हमें उसके रुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बेला की बात पर हैदर ने उसे देखा। वो दुपट्टा अच्छी तरह लपेटे ठंड रोकने की कोशिश कर रही थी। आज उसके पैरों पे भी चप्पल थी, जॉगर्स नहीं। कुछ देर रुकते हैं, अगर कम ना हुई तो चलेंगे। उसने जिप खोलकर जैकेट उतारकर बेला की सिमत बढ़ाई, जो उसने ज़रा झिझक के बाद ले ली। थैंक यू, बेला ने उसकी सिम देखे बगैर कहा। उसने आगे आकर पखंडी से नीचे सड़क को देखा। इतनी सी देर से में ही सड़क पर पानी बहने लगा था। आपको बारिश अच्छी लगती है? उसने पलट कर पूछा। बेला ने इस बात में सर हिलाया। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले खुद में सिमटी थी। हैदर को एहसास हुआ रोज़ स्वेटर शॉल के बिना आराम से घूमने वाली को इस वक्त ठंड लग रही थी। मैं होटल कॉल करके कार मंगवाता हूँ। हैदर ने ट्रैक पैंट के जेब में हाथ डालकर फ़ोन निकाला। नहीं प्लीज़। पहली बार बेला के चेहरे पर घबराहट उभरी। वो यूं ही फ़ोन हाथ में लिए ज़रा हैरत से उसे देख रहा। ओके। उसने फ़ोन वापस जेब में रख लिया। जैसे अचानक बारिश शुरू हुई थी वैसे अचानक भी रुक गई। बेला ने आगे आकर हथेली फैलाकर यकीन किया कि बारिश बंद हो गई है। इससे पहले कि बादल दोबारा बरसने लगे, हमें चलना चाहिए। वो कहने के साथ ही पखंडी पर आगे बढ़ने लगी। संभल कर, कीचड़ की वजह से सब स्लिपरी है। हैदर भी उसके पीछे हो लिया। बेला बहुत संभल कर नीचे सड़क तक आई। थैंक यू। वो जैकेट के जिप खोलते हुए गोया हुई। रहने दे, मौसम सर्द है, कल लौटा देना। आपको भी तो। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो रोज़ उसे हुडी या जैकेट पहने देखती थी, इसलिए उसके चेहरे पर बेयकीनी ही रही, लेकिन उसने लौटाने का असरार नहीं किया। अल्लाह हाफिज़। वो बाएं तरफ मुड़ गई। बेला, उसने बेइख्तियार ही उसका नाम लिया था। वो पलटकर उसने देखने लगी। उसका नम चेहरा हैदर को उदास लगा था। कई पल गुजरे, उसे समझ भी नहीं आया जिस असाद के तहत पुकारा था उस लफ्ज़ों में कैसे ढाले। बेला ने इस्तफसार किया। संभल कर जाएं, आखिर कुछ तो कहना था। बेला ने मुस्कुरा कर सर हिलाया और आगे बढ़ गई। उनके रास्ते मुखालिफ सिमत में थे। वो रोज़ की तरह उसकी नज़रों से गायब होने तक उसे देखता रहा, फिर अपनी होटल की सिम दौड़ पड़ा। सारा दिन उसके चेहरे पर फैली उदासी उसके आसपास रही थी। रात सोने से पहले उसे तहैया किया कि वो सुबह ज़रूर उससे उसकी वजह पूछेगा। अगले दिन वो उसका इंतज़ार ही करता रहा। 9 बज गए लेकिन वो नहीं आई। थक हार कर हैदर नीचे उतर आया। ज़रा देर सोचने के बाद वो बाएं तरफ चल पड़ा, जहाँ रोज़ बेला जाती थी। ज़रा दूर चलने के बाद ही होटल्स और कॉटेजेस शुरू हो गए थे। वो उन सबके हाथों और गेट से अचक अचक कर बगौर अंदाज़ा देखता रहा कि कहीं तो वो उसे नज़र आएगी, लेकिन उसे नामुराद अपने होटल लौटना पड़ा। अम्मी से मज़ीद रुकने का कहना भी मुश्किल था, फिर भी वो अगले दिन रुक कर सुबह वहाँ पहुँचा था। वो नहीं आई और आज ही उसे घर लौटना था। हैदर सिवाय इसके नाम के कुछ भी मालूम ना था, और जाने क्यों ये ख्याल कि अब वो उसे नहीं मिलेगी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, झुंझलाहट सवार थी, और घर पहुँचने तक वो सब खत्म होकर बेकली में ढलकर दिल में ठहर गया था। इतने दिनों में एक पल के लिए भी वो उसके जहन से महू नहीं होती थी। उसे क्या खबर, जिसके मिलने की वो दुआएं मांग रहा है वो लड़की उससे पहले ही उसके घर में मौजूद है। उसे बताया गया था कि दादी भी 2 दिन पहले ही बिल स्टेशन से लौटी हों, जहां वो डॉक्टर की तब्दीली मौसम और तब्दीली माहौल के मशवरे पर गई थी। उसने ना जगह का नाम पूछा था, ना किसी ने बताया। पूना से करीब लोनावाला ही है। उसने भी यही समझा कि दादी वहीं गई होंगी। हैदर ने शाफा से कह रहा था कि दोस्तों ने हफ्ते भर का गेट टुगेदर प्लान किया है और वतन आने के बाद घर आने से पहले कुछ दिन बम्बई में ही रुकेगा। एक बार जॉब और उसकी मसरूफियतें शुरू हो जाएं तो उन मुलाकातों के लिए वक्त नहीं मिलता। ये सोचकर शाफिया ने भी कुछ नहीं कहा था। जितने दिन वो महाल पशोर में था, शाफिया और घर वाले यही समझते रहे कि वो मुंबई में है। उसे देखते ही इतने दिनों से जो गुस्सा खुद पर था वो नई वजह के साथ ओद आया था। अब उससे कर उसकी तरफ था, जिसे खो देने के एहसास ने ज़िंदगी से रंग छीन लिए थे। उसके मुतअल्लिक घर में किसी से पूछना भी ठीक नहीं था कि उसे यकीन था उसने उसे अपना नाम भी गलत बताया होगा। पुप्पो के यहाँ दावत पर भी उसका जहन उसी में उलझा रहा। कितने सवाल थे जो वो सीधा उसके सामने जाकर उससे पूछना चाहता था। देर रात घर पहुँच पर वो उसे कहीं नज़र नहीं आई थी। अगले दिन खिलाफ मामूल नाश्ते के मेज़ पर बशीरा खाला की जगह वो फाल थी। बावर्ची खाने से मेज़ के चक्कर और फिर मेज़ पर सबकी मतलूब
چیزیں ان کے سامنے رکھنے کا کام وہ معمول کی طرح کر رہی تھی۔ اس نے آملیٹ کی پلیٹ شافیہ کے قریب رکھی تو انہوں نے ٹوکا، مجھے نہیں، حیدر کو دو۔ وہ شافیہ اور اس کی کرسی کے درمیان کھڑی تھی۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر حیدر کے سامنے رکھی اور غصے اور جھلاہٹ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے میز پر بے اختیار زور سے ہاتھ رکھا اور قریب رکھا جوس کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ اندھی ہو کیا تم؟ دیکھ کر کام کیا کرو۔ کئی ساری آوازوں کے بیچ بڑی ممانی کی آواز نمایاں تھی۔ وہ کچھ کہے بنا ہی نیچے بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے ہاتھ میں اکٹھا کرنے لگی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ شافیہ نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پیروں کے پاس بیٹھی بیلا پر اسے اب اور زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ بیٹے کی طرف سے مطمئن شافیہ چپ تھی، لیکن سامیہ سے صبر نہ ہوا۔ ہو جاتا ہے سبیلہ، تم اشو کا ٹفن ریڈی کرو، یہ بشیرہ خالہ صاف کر لیں گی۔ بشیرہ خالہ، ساریہ بھابھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آئیں اور ساتھ ہی بشیرہ خالہ کو آواز بھی دی۔ سبیلہ نے اس دل میں دہرایا۔ وہ کانچ کے ٹکڑے ہاتھ میں لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ تم اس طرف آ جاؤ۔ شافیہ نے اسے وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف آنے کو کہا۔ اس نے تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد بشیرہ خالہ موم اور بیکٹ لیے آئیں اور دور تک پھیلا جوس صاف کرنے لگیں۔ میز پر بھی ذرا دیر پہلے والا ماحول تھا اور حیدر کے لیے وہاں بیٹھنا دوبھر ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے جا کر اس سے جواب طلبی کی خواہش بڑی شدید تھی، کیونکہ اسے بے وقوف بنایا، کیوں جھوٹ کہا، دھوکہ دیا، فریب کیا، لیکن اسے مجبوراً وہاں بیٹھ کر اپنی ماں کی تسلی کے لیے ناشتہ مکمل کرنا پڑا۔ دونوں ماموں کی باتوں کے خندہ پیشانی سے جواب دینے پڑے۔ ممانی کے پوچھنے پر آج کے لنچ کے لیے اپنے پسندیدہ کھانے کا نام بھی لینا پڑا۔ یہ سب وہ اپنی ماں کے لیے کرتا تھا، ورنہ وہ پابند نہیں تھا۔ وہاں سے اٹھ کر چلا بھی جانا تو اس کا اختیار تھا، مگر اس کے لیے ماں کے لیے اچھے اخلاق کے حامل اور ایک مکمل شخصیت کے مالک بیٹے کو دیکھ کر بھائی بھابھیوں اور ماں کی نظر میں اپنی اچھی تربیت، قربانیوں اور مشقت کے اعتراف کا عکس بہت معنی رکھتا تھا۔ شافیہ نے حیدر اپنے ساتھ اسکول چلنے کو کہا، لیکن اس نے انٹرویو کی تیاری کا بہانہ بنا کر گھر میں ہی رکنے کو ترجیح دی۔ اسے امید تھی دن بھر میں اسے باورچی خانے میں جانے یا بیلا سے اکیلے بات کرنے کا موقع مل جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ باورچی خانہ دائیں طرف الگ تھلگ سا تھا۔ وہ اب تک ادھر کھانے کے اوقات میں ہی جاتا تھا۔ اسے جب بھی ادھر جانے کی کوشش کی، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی درمیان میں کوئی مل جاتا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے مطلوبہ چیزیں اس کے کمرے تک پہنچانے کی یقین دہانی کے ساتھ اسے لوٹا دیا جاتا۔ دوپہر کے کھانے پر چھوٹے ماموں اور اس کے علاوہ سب خواتین تھیں۔ بشیرہ خالہ کی جگہ پھر وہ موجود تھی، منہ بند کیے کام کرتی۔ ابھی تک اس نے اس کی آواز نہیں سنی۔ حیدر کے سپاٹ چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بظاہر تو صرف جوگرز اور قدرے اچھے لباس کا فرق تھا، مگر اسے اس بیلا اور سبیلہ میں زمین آسمان کا فرق لگ رہا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں دوپہر میں ہال میں بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد سامیہ اور پھر آئمہ بھی اس کے ساتھ دینے آ گئیں۔ اسے سبیلہ کے ساتھ ساتھ ان دونوں پر بھی غصہ آنے لگا، لیکن ضبط کیے ان کی باتوں پر مسکراتا رہا۔ رات بھر بھی نئی نئی سوچوں نے حیدر کو سونے نہیں دیا تھا، اس لیے تھکا اور جاگا ذہن اس کمرے میں لے آیا اور لیٹتے ہی وہ سو گیا۔ شام میں شافیہ کی کال پر اس کی آنکھ کھلی۔ بات کر کے وہ باہر آیا۔ اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ باورچی خانے کے باہر برآمدے میں ہی کھانے کی بڑی سی میز تھی، جہاں سامیہ اور بشرا کے ساتھ بیلا دیکھ کر وہ رک گیا۔ زبان ہلاتے ہوئے کون سی شان گھڑتی ہے تمہاری؟ سامیہ کرسی کا رخ اس کی سمیت کیے پوچھ رہی تھی۔ اکڑ ہے، شان کیا ہوگی اس کی؟ بشرا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی کام کہو تو جی باجی کہا کرو، یہ من بھرا سر مت ہلایا کرو۔ سامیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کو دھکا دیا۔ وہ اپنے پیروں پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ اللہ، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ بہری یا گونگی ہے۔ اب بھی اس کی جی یا جی نہ کہنے پر بشرا نے کہا، نہیں، یہ کمینی اور احسان فراموش ہے، جو اپنے محسنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے پر اترنا چاہتی ہے۔ سامنے اپنی نفرت چھپانا نہیں چاہتی تھی، جو اس کے ہر لفظ اور ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ بڑے ماموں کی اکلوتی بیٹی کا مزاج ہمیشہ باقی سے مختلف تھا، پھر بھی اسے سامیہ سے انداز کی امید نہیں تھی۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا۔ سبیلہ کے پیروں کی انگلیاں کھینچ گئیں۔ کچھ نہیں، بس چائے اور فرائز کا موڈ بن گیا ہے۔ سامیہ کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ مجھے بھی کافی کی طلب ہو رہی ہے۔ آپ ہمیشہ سے کافی والے تھے، سامیہ نے کہا اور سبیلہ کی سمت پلٹی۔ جاؤ، اب کھڑی کیا ہو؟ یہاں پہلے کافی بناؤ،
وہ نظر اٹھائے بنا ہی چلے گئی۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے حیدر نے کرسی سنبھال لی۔ باورچی خانے میں آتے ہی سبیلہ رونا آ گیا۔ یا اللہ، ایک بے ضروری خواہش کی اتنی بڑی سزا تو نہ دے۔ معصوم سا شکوہ اس کے دل میں ابھر کر گم ہو گیا۔ کافی بنا کر اس نے مگ چھوٹی ٹرے میں رکھا اور بشیرہ خالہ کو بلا کر انہیں ٹرے تھما دی۔ سبیلہ کی جگہ بشیرہ کو دیکھتے ہی سامیہ کو مزید غصہ آ گیا۔ کیا سمجھتی ہے وہ خود کو؟ حیدر نہ ہوتا تو اس وقت وہ اس کی اچھی خبر لیتی۔ کچھ دیر بعد چائے اور فرائز بھی بشیرہ خالہ ہی لے کر آئیں۔ آہستہ آہستہ سارا گھر ہی وہاں جمع ہو گیا۔ شافیہ بھی جلدی آ گئی تھیں۔ اگلے دن فون پر حیدر کا انٹرویو تھا۔ وہ فجر کے بعد جوگنگ کے لیے نکل گیا۔ وہ آپا تب سے روز ہی رات میں محفل جمی رہتی تھی۔ بڑے کمروں میں چلے بھی جاتے تو وہ سب جاگتے رہتے۔ وہ کسی طرح اٹھ کر فجر پڑھ کر پھر سو جاتا تھا۔ وہ آہستہ سے گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا کیونکہ اندر بھی ابھی سو رہے تھے۔ گھر کے دو حصے تھے، آگے پورچ، ہال اور ان سب کے کمرے تھے اور دائیں طرف قدرے پیچھے بڑا باورچی خانہ تھا۔ باورچی خانے کے ساتھ دو کمرے تھے جہاں باورچی خانے میں کام کرنے والی ملازمیں رہتی تھیں۔ وہ پورچ سے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ دائیں طرف چلا آیا۔ وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئی، جو سیڑھی پر بیٹھی قریب رکھے گملے کی مٹی چھوٹی سی خشک ٹہنی سے گرید رہی تھی۔ اس وقت کسی کے ادھر آنے کا امکان نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ جس سے وہ بچ رہی تھی وہ ناگزیر لمحہ سامنے تھا۔ ہیلو بیلا۔ سبیلہ نے اسے زیادہ سرد کچھ اور محسوس نہیں کیا تھا جتنے سرد پہ دو الفاظ تھے۔ وہ سیڑھی پر کھڑی تھی اور حیدر لون کی گھاس پر۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں کہنا؟ سبیلہ کی خاموشی پر اس نے پوچھا۔ مثلاً؟ اس نے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا، اسی اعتماد اور بے نیازی کے ساتھ جس نے اسے متاثر اور متوجہ کیا تھا، لیکن اس وقت یہی وہ خوبیاں اسے عاری لگی۔ خود کو کچھ اور بنا کر پیش کرنے، ایک غلط تاثر دینے، بے وقوف بنانے کی وجہ سے شروعات کرو۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک لفظ غلط یا جھوٹ نہیں کہا تھا۔ جو ہوں، جیسی ہوں ویسی ہی وہاں موجود تھی۔ آپ نے جو سوچنا، جو تاثر لیا، جو رائے کام کی، اس کی وجہ تو مجھے آپ بتائیں۔ اس وقت وہ سامیہ کے آگے سر جھکائے کھڑی سبیلہ نہیں تھی بلکہ وہ بیلا تھی جس کے کھو جانے کا اسے افسوس تھا۔ تو یہ میری غلطی ہے؟ جنہیں ہم مجرموں کی طرح سر جھکائے دیکھنا چاہتے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تو اس سے زیادہ طیش اور کسی بات پر نہیں آتا۔ اس میں غلطی ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تمہارے مطابق کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ کچھ نہیں، اتفاق سے ہوتا ہے اور اس میں کیوں کچھ تلاش کروں؟ اتفاق سے ہوئی ملاقات میں گفتگو تو اتفاق نہیں ہوتی۔ اتفاق سے جڑی ساری چیزیں بھولنے کی ہوتی ہیں۔ اسے اہمیت نہ دیں۔ تو اب بھی سچ نہیں کہہ رہی ہو؟ جیسے تب نہیں کہا تھا۔ اس کا سر دلیجہ اور آواز کا غصہ قائم تھا۔ آپ جس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ کو اس کا حق نہیں۔ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، وہ بھی طبی کچن تک محدود ملازمہ۔ مجھ سے کام کہیں، حکم کریں، نہ کروں یا بگاڑ دوں تو بلا شبہ ڈانٹیں، سزا دیں یا نکال دیں، لیکن اس طرح کے سوال جواب کی میں پابند نہیں۔ تو تمہارے مطابق تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ روزداری کی جاگنے سے پہلے اسے پوائنٹ پر جانا میری غلطی تھی۔ آپ چاہیں تو میری یہ خطا یہاں سب کو بتا دیں۔ اس کی باتیں درست تھیں اور سمجھ کر چپ ہونے کی بجائے زیادہ جھلاتا جا رہا تھا۔ وہ جو اسے بہت کچھ کہنے آیا تھا اب اس کی سن رہا تھا۔ وہ اسے مغلوب دیکھنے آیا تھا اور اب اس کے غالب ہوتا انداز اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انسانوں کو حیثیت کے مطابق ان کی اوقات میں رکھنا یہی سبھی کا شیوا ہے۔ آپ سے تم ہونے پر مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں رہا۔ وہ باورچی خانے کے ساتھ والے دوسرے کمرے کی طرف بڑھی جو اس کا کمرہ تھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی لیکن پلٹی نہیں۔ بیلا، مجھے میری امی کہا کرتی تھیں اتنی نفرت کے ساتھ، بیلا میرے لیے اجنبی ہے، مجھے سبیلہ ہی پکارے۔ اندر داخل ہو کر اس نے ہاتھ پیچھے لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ حیدر کچھ دیر وہاں کھڑا ان کی چند ملاقاتوں میں ہوئی گفتگو سوچتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی سمت چل پڑا۔ بستر پر لیٹی سبیلہ گہری سانسیں لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر بھی آنسو کن پٹیوں سے پھسل کر اس کے بالوں میں گم ہونے لگے۔ اس نے ہوش سنبھالا تو گھر میں دادی اور امی کو ہی پایا۔ ابا یعنی وقار احمد کبھی کبھار گھر آتے بھی تو پیسوں کو لے کر دادی اور امی سے جھگڑا کرتے، کبھی 2-4 دن رک جاتے، کبھی اس وقت جو ہاتھ لگتا لے کر نکل جاتے۔ اس نے امی سے سنا تھا کہ اس کے ابا کی ایک اچھی ملازمت تھی جو دادا کی نوکری کے دوران حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے انہیں ملی تھی۔ کچھ سال بعد کسی اور کی غلطی کے پاداش میں زیادتی ان کے ساتھ ہوئی اور انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔
اپنی واجبی سی تعلیم کے بل بوتے پر انہیں بہت کوشش کے باوجود ویسی نوکری دوبارہ نہ مل سکی۔ چھوٹے موٹے کام اور محنت مزدوری سے تنگ ہوئے اس کے ابا کو بھی چٹکیوں میں پیسے کمانے کے لالچی میں جوئے کی لت لگ گئی۔ اس کے بعد مزید برائیاں خود بخود دان سے لپٹتی گئیں۔ دادی سلائی کرتی تھیں، امی جو ان کے یتیم بھانجی تھی وہ بھی ان کے ہاتھ بٹاتیں۔ دادی کے انتقال کے بعد امی نے 2-4 گھروں میں کھانا پکانے کا کام شروع کر دیا۔ حالات اتنے برے نہ ہوتے اگر ابا آئے دن امی کی محنت کی کمائی نہ لے جاتے۔ اب وہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی، امی کے بہت خواب تھے اس کے لیے، وہ بھی نہیں ان خوابوں کی تعمیر دینے کے لیے پرعزم سے خوب محنت کر رہی تھی۔ اس نے باپ کی توجہ اور شفقت کبھی محسوس نہیں کی، بس ایک نام کا رشتہ تھا۔ وہ جب گھر آتے وہ کمرے میں بند ہو جاتی، ان کے لیے اس کے اندر کبھی انسیت یا اپنائیت نہیں جاگی تھی۔ ٹھیک ٹھاک چل رہی زندگی پٹری سے اس وقت اتری جب ایک دن پولیس گھر پہنچ گئی۔ انہیں وقار احمد چوری کی واردات میں مطلوب تھا۔ اب تک ہمدردی کرنے والے پڑوسی پولیس کے دروازے پر پہنچتے ہی بدل گئے۔ وہ پولیس کے معاملات میں پڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہیں اچوت مان کر سب نے الگ تھلگ کر دیا۔ وقار احمد کی جیل جانے کے بعد بھی ان کی مشکلیں کم نہ ہوئیں۔ اس کا BA انگلش لٹریچر کا نتیجہ جس دن آیا وہ خوشی خوشی گھر پہنچی تھی، جہاں امی کی بگڑتی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ امی کے ساتھ مرزا صاحب کے گھر صفائی کا کام کرنے والی بلقیس بھی تھی۔ وہ انہیں لے کر فوراً ہسپتال بھاگی۔ بلقیس بی نے اسے بتایا کہ مرزا صاحب کی بیوی کا سونے کا ہار غائب ہے اور سب کو اس کی امی پر شک ہے۔ ان کے الزامات اور تلاشی کے بعد اس کی امی کی حالت بگڑ گئی تھی۔ شوہر کی کرتوت اور بدنامی سہ رہی اس کی امی یہ الزام برداشت نہ کر سکیں۔ صدمے اور زخم سہ سہ کر کمزور ہوا دل وہ 2 دن بند ہو گیا۔ اس افتاد پر وہ سن تھی۔ وقار احمد بیوی کی تدفین میں شامل ہوا، نہ تنہا بیٹی کا خیال اسے گھر تک لا سکا۔ اس کی زندگی ماں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ اب نہ ماں تھی، نہ اس کے خواب، نہ انہیں پورا کرنے کی چاہ۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیوں زندہ ہے اور کیوں اسے زندہ رہنا چاہیے۔ وہ روز بستر پر لیٹی چھت تکتی اپنے دل کے بند ہونے کا انتظار کرتی رہتی۔ اس ساری مشکل میں بلقیس بھی ہی وہ مخلص تھیں جو اس کے ساتھ دے رہی تھیں۔ ان کا اپنا گھر مشکل سے چلتا تھا، پھر بھی وہ روز اس کے لیے کھانا لے آتی، رات میں اس کے پاس رکتی۔ وہ جو اسے غموں اور مصیبتوں کی انتہا سمجھ رہی تھی کہ ایک نئی مصیبت گھر آ گئی۔ اس کی تنہائی کے خیال سے بلقیس بھی اسے کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے آئی تھی، جہاں بامشکل اس کے سونے کی جگہ بن پاتی تھی۔ یہاں چند دن گزرے نہیں تھے کہ اس کے ابا کا قرض وصول کرنے والا وہ چلایا جس کا ذکر سنتے ہی اس سے برداشت سوار ہو جاتی تھی۔ عجیب کمینگی اور صفا کی تھی اس میں۔ بلقیس بی کے گھر سے اس کے کچھ کپڑے اور ضروری سامان لینے گئی تھی جب جبار وقار احمد کا قرض وصول کرنے اس کی بیٹی کو ڈھونڈتا وہاں پہنچا تھا۔ بلقیس بی نے بہانہ بنا کر گھر آ گئیں۔ وہ خود آج گھر آئیں تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ خود پریشان ہے کہ تنہا لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے ڈر سے وہ بلقیس بی کے گھر ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، دروازہ سے کھڑکی کے قریب بھی نہ جاتی۔ آخر ایک دن وہ ان کے گھر بھی پہنچ گیا۔ انہیں ڈرا دھمکا کر کسی بھی طرح سبیلہ کا پتہ تلاش کرنے کا حکم دے کر چلا گیا۔ بلقیس بھی اس کی نیت اور ارادے بھانپ چکی تھی۔ وہ اسی رات چھپ چھپا کر اسے شیخ صاحب کے یہاں لے گئی، وہاں سے دوسرے دن ان کے ساتھ اس گھر میں آئی۔ تب سے وہ یہیں تھی۔ مجھے نہیں لگتا کوئی قرض ورض ہے، اس کی نظر تیرے پر ہے۔ کہہ رہا تھا پیسے نہیں ہیں مگر اس کی بیٹی تو ہے۔ تیری ماں بڑی نیک تھی مگر وہ میری طرح بڑے جگر والی نہیں تھی۔ مجھے شیخ صاحب کی بہو نے بتایا ہے ان کی بیٹی اسے اسکول میں جاتی ہے، وہ اپنا اسکول چلاتی ہے، ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ تو پڑھی لکھی ہے، ان سے تیرے لیے نوکری کی بات کریں گے اور رہنے کے انتظام کی بھی۔ تیری مشکل انہیں بتاؤں گی تو شاید وہ کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں۔ میں تجھے اپنے گھر چھپا کر نہیں رکھ سکتی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بڑی مومانی سے ملاقات کا عندیہ دیا۔ شیخ صاحب کی بہو دراصل بڑی مومانی کی شناسہ تھی، اس نے انہیں ہی فون کیا تھا۔ بیٹھیں، بھیجتی ہوں انہیں، یہ بشریٰ تھی۔ بلقیس بھی برآمدے کے فرش پر بیٹھ گئیں، ساتھ ہی ہاتھ کھینچ کر اسے بھی بٹھایا۔ اسے اس طرح برآمدے میں ایک طرف فرش پر بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کیا نوکری کرے گی وہاں؟ شافیہ کے اسکول کا اسٹینڈرڈ بہت اعلیٰ ہے اور اسے تو وہاں رہنے کی جگہ بھی چاہیے۔ انہوں نے اسے باغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی بی بی جی،
بلقیس بی نے عاجزی سے کہا۔ اسٹاف کے رہنے کا انتظام نہیں ہے؟ اسکول میں رکو، میں شافیہ سے بات کر لیتی ہوں۔ پر بڑی ممانی نے شافیہ سے یوں بات کی جیسے کہ وہ کوئی آیا ماسی یا چپڑاسی کی نوکری کے لیے آئی ہے۔ شافیہ نے رہائش کے انتظام سے تو انکار کر دیا، وہاں صفائی والی ماسی کی نوکری تھی۔ بی بی جی، اس کے نہ ماں ہے نہ باپ، نہ سر پر چھت ہے نہ رہنے کو جگہ، رہائشی کا انتظام نہیں ہے۔ سنتے ہی بلقیس بی نے التجا کی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ نہیں ہوتا تو یوں بے گھر نہ ہوتی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس کا گھر تھا اور رشتہ بھی۔ ہمیں کچن کے کام کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ ہماری پرانی ملازمہ کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی۔ تینوں وقت کا پکانے میں مدد اور برتن وغیرہ یعنی کچن کا سارا کام، کھانے اور رہنے کے 60,000 روپے دوں گی۔ کر لو گی؟ انہوں نے سبیلہ سے پوچھا۔ اگر رہنے کو جگہ مل جائے تو ضرور کرے گی بی بی جی، بلقیس بی نے جواب دیا، اور بڑی ممانی نے بشیرہ کو آواز لگائی۔ یوں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ کیسے خواب اور کون سی تعلیم! سر چھپانے اور ایک بدماش سے چھپنے کی خاطر اس کی عزت نفس اور خودداری گروی رکھ لی گئی۔ بشیرہ کے ساتھ ایک کمرے میں آتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ چلو جب تک وہ بدماش اسے بھول نہیں جاتا وہ کچھ دن یہاں گزار لے گی۔ اس کی ماں نے بھی تو آخر اسی محنت اور مشقت سے اسے پڑھایا لکھا کر قابل بنایا تھا، اور کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس حلال ہو اتنا ہی کافی ہے۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ دنیا کے اس کے خیالات سے بڑی مختلف ہے۔ امیروں کے نزدیک ملازم یعنی مالکوں کے ٹکڑوں پر پلنے والی وہ حقیر قوم ہے جو ثروت اور عزت کی قابل نہیں۔ ابتدا میں وہ بشیرہ خالہ کا ہاتھ ہی بٹاتی تھی، کبھی زندگی میں اتنا کام نہیں کیا تھا۔ رات کو تھک کر سوئی تو صبح ہی اٹھتی، کچھ سوچنے اور غور و فکر کا وقت ملتا تھا نہ توانائی بچتی تھی۔ وہ جسے کچھ دنوں کا قیام سمجھ رہی تھی وہ مستقل ہو گیا تھا۔ بلقیس بھی سے اسے ملنے نہیں آئی تھی، انہیں ڈر تھا کہ جبار ان کا پیچھا کرتے ہوئے سبیلہ کا پتہ نہ پا لے، وہ ہی انہیں فون کر لیا کرتی۔ کچھ دن بعد انہوں نے بتایا کہ جبار نے گھر کا سارا سامان راستے پر پھینک دیا ہے، مقصد یہی ہے کہ خبر سن کر وہ جہاں بھی ہے باہر آ جائے۔ انہوں نے اسے سخت تاکید کر رکھی تھی کہ گھر سے بالکل نہ نکلے۔ کچھ دن بعد اس نے گھر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب وہ اس کے کارندوں کا ٹھکانہ تھا، رہا سہا آسرا اور گھر لوٹنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ بلقیس بی کے بعد بشیرہ خالہ اس دنیا میں اس کی دوسری ہمدرد تھیں۔ اس کی محنت اور کام کی تئیں ذمہ داری کا احساس انہیں بہت خوش کرتا۔ وہ اس سے پہلے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والی دوسری ملازماؤں کی طرح جان نہیں چھڑاتی تھی، کام میں سلیقہ بھی تھا۔ اس کی سنجیدگی اور لگن دیکھ کر انہوں نے اسے سب کچھ سکھایا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی ہیلپر ہو گئی اور سبیلہ سب کام کرنے لگی۔ اس گھر کی عورتوں کو کھانا پکانے اور باورچی خانے میں دلچسپی صفر تھی، وہ کبھی جھانک کر نہیں دیکھتی تھیں۔ بشیرہ خالہ اتنے سالوں میں ماہر ہو گئی تھیں، وہی عرصے سے باورچی خانے کے انچارج تھیں، اور اب انہوں نے کم وقت میں سب سبیلہ کو سونپ دیا تھا۔ وہ بیوہ تھی، ان کی ایک شادی شدہ بیٹی تھی، کبھی کبھی اس سے ملنے جاتی تھی ورنہ وہی ان کا ٹھکانہ تھا۔ اس دوران اور بھی کئی حادثے ہوئے اور سبیلہ نے زندگی کے سکھائے سبق کروے گھونٹ کی طرح حلق سے نیچے اتار کر جینا سیکھ لیا۔ ان سب کے رویوں پر اس کے اندر کبھی کبھی آگ لگ جاتی کہ ایسے ہی مالکوں نے اس کی ماں پر الزام لگا کر اسے موت کے قریب کر دیا تھا۔ وہ ہار بعد میں ان کے گھر سے ہی برآمد ہوا تھا جو اس کی ماں کے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ اس نے بلقیس بی سے کئی بار کہا کہ وہ بدماش اسے بھول گیا ہوگا، اب اسے اپنے گھر جا کر رہنا ہے، لیکن وہ اسے ہر بار روک دیتی کہ اس گھر میں جا کر رہنے کا سوچو بھی مت، اور بھی کئی لوگ طاق میں ہیں اور تم بالکل تنہا ہو، اس لیے اس گھر سے محفوظ جگہ اور نہیں۔ 2 سال میں اس گھر کی اکلوتی بہو ساریہ جیسی ہمدرد بھی ملی تھی، وجہ اس کی تعلیم ہی بنی تھی۔ ساریہ کے بیٹے اشہاد کو ہوم ورک میں انگلش کے مترادف الفاظ لکھنے تھے۔ وہ آخری وقت میں ناشتے کی میز پر اپنا کام مکمل کر رہا تھا، وہاں موجود سامیہ اور ساریہ اس کی مدد کر رہی تھیں۔ گڈ، اس نے لفظ بولا۔ ایکسلنٹ، گریٹ، 1 more 3 ورڈز لکھنے ہیں، سامیہ نے جواب دیا۔ فائن، سارہ کو یاد آیا۔ ہارٹ، ہمم، برننگ، اور اس بار سامیہ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا تھا۔ اردو سوچنے تو دو، نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ اسمال، طغل، منی، ٹائنی، ہارڈ، ٹف، ڈیفیکلٹ۔ اب وہ ایک ہی بتا رہی ہے، آپ بھی تو سوچیں، ہوم ورک آپ کا ہے، سارہ نے یاد دلایا۔ رکو، میں فون لے آتی ہوں، چارج پر رکھا تھا، گوگل کریں گے سب۔ سامیہ نے اٹھ کر اندر چلی گئی۔
کچھ دیر بعد وہ فون لے کر واپس آئی۔ اب بتاؤ ورس 3 کیا 10 مل جائیں گے؟ ہو گیا کمپلیٹ ہوم ورک؟ وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے خوشی سے بولا۔ ارے واہ، بھابی نے بتایا تو تم کو یاد آ گئے۔ یہ آنٹی کو یاد ہے سب۔ اس نے میز سے خالی اور جھوٹے برتن اٹھاتی سبیلا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے حیرت سے سارا کو دیکھا جس نے مسکرا کر تائید کی۔ یہیں سے دوستی اور دشمنی کی ابتدا ہوئی تھی۔ سارا اکثر اسے اشاعت کی پڑھائی میں مدد لینے لگی تھی اور سامیہ نے بغور اس کا مشاہدہ شروع کیا۔ وہ ملازمین میں جی حضوری دیکھنے کی عادی تھی۔ اس کے برعکس سبیلا اسے مغرور لگی اور احسان فراموش بھی۔ اس نے اس کی ذرا ذرا سی غلطیوں پر اسے ڈانٹنا اور بے عزت کرنا شروع کیا۔ جو ہی دیکھ پاتا اسے بھی وہ اس کی کمیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بتاتی رہتی۔ سبیلا نے ایک بار وضاحت اور صفائی دینے کی کوشش کی مگر جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ مزید عتاب کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے اس نے خاموشی اوڑھ لی اور یہ بات سامیہ کو اور بھی بری لگی۔ 1.5 سال بعد میں وہ سب کے متعلق جان چکی تھی کہ گھر کی عورتوں کو باورچی خانے اور پکانے سے رتی برابر بھی دلچسپی نہ تھی، اس لیے دائیں طرف اس کی آمدورفت بھی کھانے کے اوقات تک محدود تھی۔ بڑے ماموں یعنی شفیق احمد کی ایک ہی بیٹی تھی سامیہ۔ ان سے چھوٹے رفاع احمد کے 3 بچے تھے، اعظم، آئمہ اور بشریٰ۔ شافیہ علیم النساء یعنی دادی کی بیوہ بیٹی تھی جن کا اپنا اسکول تھا، تعلیم یافتہ ہونے کا اثر تھا یا مزاج کا۔ شافیہ کو رویہ اس کے ساتھ تحقیر آمیز نہ تھا۔ ان کا بیٹا حیدر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا تھا، وہ یہ بھی جانتی تھی، لیکن حیدر کا تعارف سن کر اسے ہلکا سا بھی شبہ نہیں ہوا تھا کہ وہ وہی حیدر ہو سکتا ہے۔ علم النساء گھر کے بزرگ تھیں، وہ اپنا زیادہ وقت تلاوت عبادت میں گزارتی تھیں۔ انہیں شور گندگی اور کام کے اوقات میں دیری بالکل پسند نہ تھی۔ وہ گھر والوں کے ساتھ کھانے کی میز پر بھی نہیں آتی تھیں۔ اپنے بہت زیادہ وزن اور جھلنے بھرنے میں مشکل کی وجہ سے وہ اپنے کمرے تک ہی محدود تھیں۔ گھر کے معاملات میں سخت اصول پسند تھیں۔ بیٹے اور بہویں دونوں وقت ان کے کمرے میں لازمی حاضری لگاتے تھے۔ ان کے کتاب اصول میں یہ مالکوں کی ذمہ داری تھی کہ گھر کے ملازمین ہڈ حرام نہ ہو جائیں۔ وہ انہیں بھی ہمہ وقت کام میں مصروف دیکھنے کی قائل تھیں۔ یہی اصول باقیوں نے بھی اپنا لیا تھا۔ ان کی فیملی ڈاکٹر کے مشورے پر جب انہیں بل اسٹیشن بھیجنے کی تیاری شروع ہوئی تو پوتوں نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ آخر میں اس کام کے لیے سبیلا پر سب کی نظر ٹھہری۔ ڈرائیور کے ساتھ بل اسٹیشن روانہ ہونے سے پہلے ساریہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ برا نہیں ماننا سبیلا، یہ سب نئے کمرے میں نے بڑے شوق سے خریدے تھے، لیکن ویٹ گین کی وجہ سے چند دن بعد ٹائٹ ہو گئے تھے۔ برا نہیں ماننا سبیلا، یہ سب نئے کپڑے ہیں، میں نے بڑے شوق سے خریدے تھے، لیکن ویٹ گین کی وجہ سے چند دن بعد ہی ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ تم کچھ دن کے لیے یہاں سے دور جا رہی ہو تو اچھے سے انجوائے کرنا۔ یہ جوگرز اور کپڑے اگر تم پہنو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں جانتی ہوں تم انہیں اس گھر میں نہیں پہننا چاہو گی، اس لیے اب تک اپنے پاس ہی رکھے تھے۔ گزرے 1.5 سال میں ساریہ اس کی واحد ہمراز تھی۔ اسے اس کے خلوص پر شک نہیں تھا۔ اس نے اپنی سی کوشش بھی کی کہ گھر والوں کو ان کے رویے کی بدصورتی کا احساس کرائے، جس پر ایک الگ محاذ کھل گیا تھا کیونکہ وہ گھر کی بہو تھی۔ پھر اعظم نے اسے سختی سے اس معاملے میں منہ بند رکھنے کو کہا تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ اس نے ساریہ کا دل رکھنے کو وہ سب ساتھ رکھ لیا تھا۔ ڈرائیور انہیں پہلے سے بک کوٹیج چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب اس نے 12 دن بعد انہیں لینے آنا تھا۔ علیم النساء یہاں بھی اسے سارا دن مصروف رکھتی، ناشتہ اور 2 وقت کا تازہ بنا کر کھانا، ان 2 کمروں کی صفائی، کپڑے دھونا، باہر کوٹیج کے صحن کی جھاڑو، سر پر تیل لگانے سے لے کر پیر دبانے تک اور بھی کئی کام ہوتے تھے۔ بازو والے کوٹیج میں ٹھہری ان کی ہی ہم عمر پنجابی آنٹی کو بھی انہوں نے اول دن ہی بتا دیا تھا کہ وہ ان کی میڈ ہیں۔ وہ بھی اپنے چھوٹے موٹے کام اس سے کرواتی، کام سے زیادہ اسے ان کی نظر تھکا دیتی تھی۔ وہی ملازمہ کے کمتر اور حقیر ہونے کا اعلان کرتی نظر۔ علیم النساء سے یہاں کے ماحول کی سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بامشکل فجر کے لیے اٹھتی، وہ پھر سوتی تو 9 ساڑھے 9 تک سوتی رہتی۔ وہ نیند کی بڑی پکی تھیں۔ 3 دن اس نے انہیں یوں بے خبر سوتے دیکھا۔ چوتھے دن اس نے ساریہ کو دیا جوڑا اور جوگرز پہنے اور باہر نکل آئی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ بازو والی آنٹی دادی سے بھی لیٹ جاگتی تھیں۔ کوٹیج کے قریب یوں ہی گھومتے ہوئے وہ اس ایکو پوائنٹ تک پہنچی تھی۔ وہ 1.5 سال سے ایک خود ساختہ قیدی کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ لون اور چھت پر جانے کے علاوہ
وہ کبھی گیٹ سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ خوبصورت جگہ اس کے لیے بڑی نعمت تھی۔ پہلے دن تو وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہو کر خوب روئی تھی۔ کھلی فضا، آزادی اور تنہائی سے اس کا دل بھر آیا تھا۔ اسے اپنی بدلی زندگی کے متعلق سوچنے کا وقت ملا تھا۔ وہ غریب سہی لیکن اپنے گھر کی رانی تھی۔ کالج میں ذہانت کی وجہ سے مشہور تھی۔ بہن بھائی اور خالہ چاچا نہ تھے لیکن ماں نے محبت میں کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ خوشحال اور سنہرے مستقبل کی خواب اور امید پوری کرنے کی خواہش میں وہ زندگی کو آسودگی سے جی رہی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ ہنستی مسکراتی تھی، ٹیسٹ اور امتحانوں کی کامیابی پر خوشیاں مناتی تھی، پورے جوش کے ساتھ آگے کے منصوبے بناتی تھی۔ اور اب پچھلے 1.5 برسوں میں اس کی شخصیت کی ساری خوبیاں کہیں گم ہو گئی تھیں۔ وہ بس نوکرانی تھی جس کے حصے میں سرد اور تحقیر بھرے لہجے میں ملنے والے احکام ہی بچے تھے۔ دوسرے دن اس نے اپنے اندر دبی ساری چیخیں باہر نکالی تھیں جو لوگوں کے رویوں سے اس کے اندر احتجاجاً جمع ہو گئی تھیں، اور تب اسے پتہ چلا تھا کہ یہ ایکو پوائنٹ ہے۔ واپس آ کر وہ علیم النساء کے جاگنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لیتی تھی۔ وہ ساریہ کی دی ہوئی چیزیں انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ساریہ کے لیے بھی کوئی پریشانی کھڑی ہونے کا ڈر اس سے زیادہ احتیاط کروا رہا تھا۔ اس نے یہاں پہلی بار اپنے مستقبل کے متعلق سوچا کہ وہ کب تک اس گھر میں ملازمہ بنی رہے گی، کب تک لوگوں کے ڈر سے چھپی رہے گی۔ اسے تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھانا ہوگا، کوئی عزت دار نوکری ڈھونڈنا ہوگی۔ اس نے تہیہ کیا کہ گھر جا کر وہ ساریہ سے اس متعلق بات کرے گی۔ وہ سب سے پہلے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے گی۔ کچھ دیر کی آزادی اور کھلی فضا جیسے اس کا ذہن کھول دیا تھا۔ تیسرے دن وہ اپنی دھن میں وہاں پہنچی تھی۔ اپنی دانست میں وہ پچھلے دونوں کی طرح آج بھی تنہا تھی، لیکن جب اپنی ہی آواز کی بازگشت سنتے ہوئے سر گھمایا تو ایک اجنبی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دراز قد بندہ، بلا کا جاذب نظر اور اسمارٹ تھا۔ سیاہ ٹریک پینٹ پر خاکی ہوڈی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرا رہا تھا۔ ہیلو، بلکہ گڈ مارننگ۔ اس کی خوبصورتی نے نہیں، اسے اس کے چہرے پر پھیلے تجسس اور آنکھوں سے جھانک رہے احترام نے چونکا دیا تھا۔ وہ اپنے لیے لوگوں کو اس عام تاثر کو بھول گئی تھی جو ہم اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو دیتے ہیں۔ اس نے بال باندھ کر دوپٹہ درست کیا اور پل بھر میں ہی وہ کالج والی پر اعتماد سبیلا بن گئی تھی۔ ہاں، میں سبیلا سبین ہوں، اپنے کالج کی ٹاپر اور سب سے لائق اسٹوڈنٹ۔ اس نے خود کو یقین دلاتے ہوئے سامنے پھیلے پہاڑوں کو دیکھا۔ بہت خوبصورت منظر ہے۔ سر سے ہوڈی کا کیپ گرا کر اس کی طرف آتے ہوئے وہ جیسے اس کا خیال سن چکا تھا، سبھی تو اکیلا جملہ انگریزی میں کہا اور اس کی طرف دیکھ نہ سکی۔ ذرا دیر اس کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرنے کے بعد اس نے وہی کہا جو کبھی با اعتماد سبیلا کہہ سکتی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر تھوڑا سا شرمندہ۔ اس کے بعد بھی وہ بات بڑھاتا رہا۔ ہوٹل کا نام پوچھنے پر اسے لگا کہ اسے پیچھا چھڑا لینا بہتر ہوگا، سو وہ اسے غصہ دلانے اور حوصلہ پست کرنے والے جواب دے کر وہاں سے نکل گئی، لیکن وہ بھی پکا تھا اس کے پیچھے چلا آیا۔ جب اس نے ایمانداری سے کہا کہ اس کے رویے نے اسے تجسس میں مبتلا کیا ہے، تب اس کے اندر ایک انوکھی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ فلرٹ نہیں تھا تو وہ بھی کوئی دل پھینک لڑکی نہیں، مگر ایک لمبے وقت کے بعد جنس مخالف کی اس میں دلچسپی کا کچھ تو اثر ہوتا تھا۔ اسے مایوس کرتی وہ لوٹ گئی۔ اگلے دن وہ ذرا لیٹ وہاں پہنچی تھی۔ وہ اسے وہاں دیکھنا بھی چاہتی تھی اور پھر خود کو سمجھا بھی رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ کل سے اب تک اس کی پہلی نظر نہیں بھول پائی تھی۔ یہ کسی کی بیسک کرٹسی اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی تھی۔ یہ احساس اسے عجیب قنوطیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے وہاں پہلے سے منتظر دیکھ کر لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ کسی سے اس طرح باتیں کیے طویل عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لایعنی بے معنی گفتگو اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے اس دن زیادہ سوچا نہیں۔ حیدر کی طویل ہوتی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے سوچا، کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے پھر کہاں ملنا ہے۔ جب وہ اپنا نام بتا کر اس کا نام سننے کا منتظر تھا تو اسے اپنا نام بتائے ہوئے اس نے خود سے کہا تھا، میں شاید کچھ دنوں کے لیے کوئی اچھی یاد بن کر اس کے ذہن میں رہوں، اور میں بیلا بن کر یاد رہنا چاہتی ہوں جو میری سب سے اچھی یاد ہے۔ اسی دن واپس کالج جاتے ہوئے اس کے اندر خیال گونجا تھا، میں بھی تو اس مختصر وقت کو ایک اچھی بات، ایک حسین ملاقات، ایک خوبصورت یاد اور کوئی اچھوتا احساس بنا کر اپنے پاس سنبھال سکتی ہوں۔ تلخ ترش
ذلت اور نفرت امیز رویوں کے کانٹوں سے ڈھکی اس راہ گزر پر ایک خوش رنگ کھٹکڑی کی آزاد راہ بری تو نہیں؟ اپنی بے رنگ زندگی میں کبھی دل بہلانے کے لیے اسے کھول کر ان رنگوں سے دل خوش کر لینے کا حق تو ہے میرا۔ یہ میرا دل اتنی رعایت تو ڈیزرو کرتا ہے نا۔ پھر اس نے اس تھوڑے سے وقت کو دل و ذہن میں سینت کر رکھنا شروع کیا۔ بستر پر لیٹی وہ ساری گفتگو دہراتی رہی۔ اس وقت وہ اپنی امی کی بیلا ہوتی، کسی امیر گھرانے کی ملازمہ نہیں۔ انہیں یہاں آئے 12 دن ہو گئے تھے۔ آج ڈرائیور انہیں لینے آنے والا تھا۔ وہ جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ آج علم النساء بھی جلدی جاگ گئی تھیں۔ ان کے کہنے پر اس نے ڈرائیور کو فون کیا تو پتہ چلا کہ اس کے پہنچنے میں ابھی 2 گھنٹے اور ہیں۔ اس نے ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا، سب کام ہو گئے ہیں؟ پیکنگ بھی کر لی ہے؟ میں خود یوں ہی قریب کا ایک راؤنڈ لگا کر آؤں؟ اور انہوں نے ہنگارہ بھر کر اجازت دے دی، زیادہ دور مت جانا اور جلدی آنا۔ اس کے دروازے سے قدم باہر نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے کڑک دار آواز میں حکم آیا۔ وہ جی کہتی تیزی سے باہر آ گئی کہ کہیں وہ ارادہ نہ بدل لیں۔ وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ اس دن موسم اس کے خلاف ہو گیا۔ بارش شروع ہوتے ہی اسے دیر ہونے کا خوف ستانے لگا۔ اتنے دنوں میں اس نے اپنے لیے کئی نئے احساسات پہلی بار حیدر کے چہرے پر دیکھے تھے، لیکن اس دن پیڑ کے نیچے وہ جو اس کے لیے فکر مند ہوا تھا، اس کی فکر مندی پر پریشان ہو کر اس سے حل کرنے کی کوشش کی تھی، یہ اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ یہ رنگ کھٹکڑی میں بند کرنے والا نہیں تھا، یہ تو اس کے دل میں کھپ گیا تھا، اور جب جاتے ہوئے اس نے پکارا بیلا، اسے رونا آ گیا۔ اس پر انکشاف ہوا، اس کی نظریں اور چہرے پر پھیلا اپنائیت کا نرم سا احساس اس کا سینہ خالی کر چکا ہے۔ وہ پلٹی تو بھیگے چہرے نے آنسوؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ جانے وہ کیا کہنے جا رہا تھا کہ ارادہ بدل کر اسے سنبھل کر جانے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ کوٹھی تک پہنچتے ہی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ روتی رہی تھی۔ اسے اپنی مرضی سے رونے کی اجازت تھی، نہ رونے کے لیے خالی وقت میسر تھا۔ کوٹیج کے قریب پہنچ کر اس نے چہرہ صاف کر کے جیکٹ اتار دی۔ اسے علم النساء کی نظروں سے بچا کر اپنے سامان میں رکھنا جوئے شیر لانا جیسا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس وقت پڑوسی والی پنجابی آنٹی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے جیکٹ دروازے کے باہر ہی رکھ دیا اور فوراً سامان اور بیگ باہر لے جا کر رکھنا شروع کیے کہ ڈرائیور پہنچتا ہی ہوگا، اور وہی جیکٹ خشک کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ واپسی کا سارا راستہ وادی دل میں اسے بیلا کی بازگشت ہوتی رہی۔ اسے زندگی کے لیے جو سہولت اور دل کے لیے جو رعایت اکٹھا کی تھی، قسمت کو منظور نہ تھی۔ 2 دن بعد ہی باورچی خانے میں کام کے دوران اسے گھر آئے حیدر کی آواز سنی اور ہاتھ میں پکڑی سبزی کی ٹوکری چھوٹ گئی۔ اسے شک نہیں تھا، پھر بھی اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور پلٹ کر آنکھیں مینچ لیں۔ یا اللہ، یہی تو مانگا تھا کہ اب کبھی ہمارا سامنا نہ ہو، ہم کبھی نہ ملیں۔ اتنا مشکل تو نہ تھا۔ یہ ساری دنیا میں یہی گھر کیوں، یہی بندہ کیوں، میں ہی کیوں، وہ ہی کیوں؟ اس نے خود کو باورچی خانے تک محدود کر لیا۔ ساریہ اور بشیرہ اسے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور ان دونوں نے ہر ممکن مدد کی کہ اسے میز کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ اسے حیدر کی بات بھی یاد آئی اور وہ شدت سے دعا کرنے لگی تھی وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لے۔ آخر کب تک بچتی؟ سامنا بھی ہو ہی گیا۔ حیدر کی پھپھو کے یہاں ان سب کی دعوت تھی۔ شافیہ نے ان کے لیے مٹھائیاں اور تحائف منگوائے تھے۔ وہ علم النساء کے کمرے سے ان کے سر میں تیل لگا کر چوٹی بنا رہی تھی۔ یہ اضافی ڈیوٹی بل اسٹیشن کے بعد اس کے ذمے آ گئی تھی۔ وہ فارغ ہو کر باہر نکلی ہی تھی کہ شافیہ کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے چھوٹی ممانی نے کاغذی تھیلی اسے تھما کر کہا کہ شافیہ کو دے آؤ۔ وہ اس طرف کبھی نہیں گئی تھی، اور یہ وقت آیا بھی تو کب؟ کون سے مراقبے میں چلی گئی؟ جلدی کرو۔ چھوٹی ممانی کی بات پر اسے آگے بڑھنا پڑا۔ دروازے کے باہر رک کر اس نے گہری سانس لی۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے اس کا حیدر سے چھپا رہنا ناممکن تھا، خاص طور پر اس وقت جب کھانے کی میز کی ڈیوٹی اس کی تھی۔ سر جھکائے اندر داخل ہو کر اس نے کاغذی تھیلی بنا کر کچھ کہے میز پر رکھی اور باہر نکل گئی۔ حیدر کی نظریں اور شافیہ کی آواز دونوں اس کے ساتھ باہر آئی تھیں۔ اب آنکھ مچولی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے تو بس دل کے ایک گوشے میں یادوں کا چھوٹا سا دل نشیں جہاں آباد کرنا چاہا تھا کہ زندگی کی وحشتوں سے گھبرا کر ادھر دیکھ لیا کروں گی۔ کیا خبر تھی یہ گوشہ بھی وحشت بڑھانے کا خطرہ دار ہوگا؟ اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے سوچا۔ باورچی خانے کے کام اسے بلا رہے تھے۔ وہ چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ حیدر نہ ناشتہ کے لیے میز پر آیا، نہ دن بھر نظر آیا۔ اس نے سامیہ اور آئمہ سے سنا کہ وہ ممبئی گیا
ہے اور وہ رات 11 بجے گھر لوٹتا ہے۔ شافیہ نے پیغام بھجوایا تھا کہ اس کے لیے کھانا میز پر لگا دیا جائے۔ اسے خواہش نہیں تھی لیکن ماں کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شافیہ کے ساتھ میز پر آیا تو وہ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کے ساتھ میز پر پلیٹیں اور پیالے رکھ رہی تھی۔ کھانے کے دوران شافیہ اسے اس کی ممبئی ٹرپ کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ وہ دوستوں سے ملنے گیا تھا جن کے پاس کچھ اسٹارٹ اپ آئیڈیاز تھے۔ تو تم نے ڈیسائیڈ کر لیا پھر؟ ابھی نہیں امی، ویسے میرا انٹرسٹ جاب میں ہی ہے۔ اس کا کھانا ختم ہوا تو شافیہ نے سبیلہ کو آواز لگائی۔ اس نے آ کر اس کے آگے سے برتن اٹھا لیے جس کے لیے اس نے 2 چکر لگائے تھے۔ چائے یا کافی لوگے؟ ویسے جانے دو ورنہ نیند نہیں آئے گی۔ کافی اتنا تھک گیا ہوں کہ کافی کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ سبیلہ حیدر کے لیے کافی بنانا؟ شافیہ نے باورچی خانے کے دروازے کی سمت منہ کر کے آواز لگائی۔ اسے ایک بار پھر باہر آنا تھا۔ تمہارے بڑے ابو کا فون آیا تھا، وہ بھی دعوت دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ دعوتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ 2 سال بعد واپس لوٹ کر میں نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ سب VIP ٹریٹمنٹ دینے لگے؟ تم خاندان کے پہلے فرد ہو جس نے فورن ڈگری حاصل کی ہے، پھر اس فیلڈ میں ماسٹرز بھی کسی نے نہیں کیا تھا اب تک، اور سب سے اہم عن قریب مجھے تمہاری شادی جو کرنا ہے۔ وہ مسکرائیں۔ اچھا، تمہارے ذہن میں کوئی ہے تو بتا دو۔ فی الحال تو کوئی نہیں امی، اس نے دل کا احتجاج نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سبیلہ نے کافی کا مگ اس کے آگے رکھا اور پھر باورچی خانے میں گم ہو گئی۔ شافیہ بولتی رہی اور وہ خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد سبیلہ کو آواز دے کر مگ لے جانے کا کہہ کر وہ اٹھ گئیں۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ شافیہ اسے کمرے تک چھوڑ کر سونے کی تاکید کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انسانوں کو حیثیت کے مطابق انہیں ان کی اوقات میں رکھنا یہاں سبھی کا شیوا ہے۔ آپ سے تم ہونے پر مجھے اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ میں نے ایک لفظ غلط یا جھوٹ نہیں کہا تھا۔ جو ہوں، جیسی ہوں ویسی ہی وہاں موجود تھی۔ آپ نے جو سوچنا، جو تاثر لیا، جو رائے قائم کی، اس کی وجہ تو مجھے آپ بتائیں۔ اتفاق سے جڑی ساری چیزیں بھولنے کی ہوتی ہیں، اسے اہمیت نہ دیں۔ بیلا مجھے میری امی کہا کرتی تھی اتنی نفرت کے ساتھ، بیلا میرے لیے اجنبی ہے، مجھے سبیلہ ہی پکاریں۔ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر اور سر جھٹک جھٹک کر وہ تھک گیا، لیکن سبیلہ کے جملوں کی بازگشت اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ جس بیلا سے ملا تھا وہ تعلیم یافتہ اور ویل سیٹڈ تھی اور اس طبقے سے نہیں لگتی تھی جو یوں گھروں میں ملازم ہوتے ہیں۔ پھر یہ ملازمت کیوں؟ صبح اس سے بات کرنے کے بعد اس کا غصہ زائل ہو رہا تھا۔ سبیلہ کی باتیں اس وقت اچھی نہیں لگی تھیں، مگر دن بھر وہ وہی باتیں سوچ سوچ کر اب وہ ان میں چھپا درد، غصہ اور مجبوری سمجھ پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا ابھی جا کر اس سے سارے جواب طلب کرے، لیکن وہ صبح کا اس کا رویہ دیکھ چکا تھا اور اس کے ساتھ گھر والوں کا رویہ بھی۔ رات جگے کا اثر تھا کہ وہ شب کے ساتھ ساتھ ناشتے پر موجود نہیں تھا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر ڈائننگ والے حصے میں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ فون پر شافیہ کا پیغام پڑھ رہا تھا جو اسے ٹھیک سے ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکلنے کا کہہ رہی تھی کہ بڑی ممانی نے پیچھے سے آواز دی، اٹھ گئے تم؟ آج بہت دیر کر دی۔ جی کل کی تھکان کچھ زیادہ تھی۔ ناشتہ کیا؟ نہیں، بس ابھی آیا ہوں۔ انہوں نے بشیرہ خالہ کو آواز لگائی جو چند سیکنڈ بعد حاضر تھیں۔ سبیلہ سے کہو حیدر کو ناشتہ بنا دے اور تم ذرا میرے ساتھ چلو، پلنگ ہٹا کر کمرے کی صفائی کرنا ہے۔ بشیرہ نے اندر جا کر سبیلہ کو پیغام دیا اور پھر دونوں چلی گئیں۔ وہ اپنے کل والے رویے کے لیے سوری کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ سبیلہ آئی، اس سے پہلے سامعہ آ گئی۔ کولی نہیں گئی؟ وہ کرسی کھینچ کر اس کے بازو میں بیٹھی تو حیدر نے پوچھا، ہو گئے میرے ایگزامز؟ پرسوں ہی تو بتایا تھا۔ اوہ، میرے ذہن سے نکل گیا شاید۔ کہیں لے ہی چلیں، اب آؤٹنگ کے لیے یا شاپنگ کو؟ تمہیں پتہ تو ہے مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، یعنی پردیس کی ہوا بھی آپ کو بدل نہیں سکی۔ وہ ہنس دیا۔ تبھی سبیلہ ٹرے لے کر آئی۔ کیوں، بشیرہ خالہ نہیں ہیں؟ نہیں، سبیلہ نے دوسری طرف سے آ کر ٹرے حیدر کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں گئی ہیں وہ؟ آپ کی ممی ساتھ لے گئی ہیں۔ وہ جواب دے کر باورچی خانے میں جانے لگی تھی کہ سامعہ بگڑ گئی۔ میں بات کر رہی ہوں نا، ذرا تمیز نہیں ہے کہ رک کر سنوں؟ چولہے پر رکھی سبزی جل جائے گی۔ وہ رکی نہیں تھی اور سامعہ کا پارا مزید چڑھ گیا۔
اس کو تو میں وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ باورچی خانے میں جا کر سبیلہ کی خبر لینے کا تھا۔ سامیہ، حیدر نے اسے پکارا۔ ریلیکس، کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ یہ چائے لو۔ اس نے ٹرے سے کپ اٹھا کر اس کے آگے رکھا۔ یہ دیکھیں، کون چائے بھی ساتھ میں دیتا ہے؟ آملیٹ کھائیں گے؟ تب تک چائے ٹھنڈا پانی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا ایک ساتھ دینے کا۔ حیدر کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی آپ نے اس سے بات کی؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر باورچی خانے کی سمت اشارہ کیا۔ ہاں، اتنی حیرت کیوں؟ اب وہ حیران تھا۔ آپ جانتے نہیں اسے منہ لگانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو۔ وہ سامیہ کا مزاج جانتا تھا، اس لیے تحمل سے کہا۔ اسے علم تھا کہ اس کی طرف داری سامیہ کی نفرت اور غصہ بڑھا دے گی۔ تمہیں باہر جانا تھا، جلدی سے چائے ختم کرو، اب میرا موڈ بن گیا ہے۔ اسے اچانک سرپرائز پر وہ واقعی سبیلہ کو بھول گئی۔ اندر سبیلہ لب میٹنے کام میں مصروف تھی، لیکن بار بار اسے آنکھوں پر دوپٹہ پھیرنا پڑ رہا تھا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا اور ہر سمت سناٹا محسوس کرکے دائیں طرف مڑ گیا۔ اس دن والا غصہ زائل ہو چکا تھا اور وہ اس سے بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ارے تم اس طرف کیسے؟ کچھ چاہیے؟ بھوک لگی ہے؟ ساریہ اور دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ حیدر نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑے درمیانے سائز کی چارٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ساریہ نے آگے بڑھ کر چارٹ کھانے کی میز پر رکھ دیا۔ اشوکا ہسٹری پروجیکٹ ہے، آپ نے بنایا ہے؟ اس نے جھک کر دیکھا۔ کچھ تاریخی شخصیات کی تصویریں لگی تھیں، ساتھ ہی صاف اور دلکش لکھائی میں نام اور ان کے متعلق مختصر معلومات درج تھیں۔ نہیں، یہ کام مجھے بالکل نہیں آتے، سبیلہ نے بنایا ہے اور اسے موقع مل گیا۔ اچھا، بہت ٹیلنٹڈ ہے پھر تو وہ۔ ہاں، سبیلہ بہت ذہین ہے، اپنے کالج کی ٹاپر ہے وہ۔ پھر یہاں، اس نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ قسمت، وقت اور حالات اور مجبوری۔ ساریہ کے لہجے میں ہمدردی یا افسوس نہیں دکھ رہا تھا۔ بھابھی، اور آپ یہ کلرز وہیں؟ وہ بچی خانے سے شاید دوڑتی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہی شانے پر ایک طرف لٹکتا دوپٹہ، کیچر سے نکل کر گردن پر جھولتے بال۔ اس نے فوراً دوپٹہ درست کیا۔ ابھی سائنس کا پروجیکٹ بھی ہے نا، اس لیے چھوڑ دیے تھے۔ اپنے پاس ہی رکھو۔ حیدر کو اس کی سمت دیکھتے پا کر ساریہ نے ذرا توقف کے بعد کہا۔ تم حیدر سے ملی؟ یہ شافیہ پھپھو کے فرزند ہے اور حیدر یہ سبیلہ سبین کے پی کالج کی انگلش لٹریچر گولڈ میڈلسٹ۔ بھابھی، اس گھر میں میرا تعارف یہ نہیں ہے، اس نے شکایتی انداز میں آہستگی سے کہا اور پلٹ گئی۔ ساریہ نے اسے آواز دی لیکن وہ رکی نہیں۔ کب سے ہے یہاں؟ 1.5 سال تو ہو گیا ہے۔ فیملی ہے نہ ہونے کے برابر۔ تبھی شافیہ کی کال آ گئی۔ ان کی بات رک گئی۔ ساریہ چارٹ لے کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ شافیہ سے بات کرنے کے بعد وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی باتیں تسلسل سے اسے یاد آ رہی تھیں اور وہ اپنے اس دن والے غصے اور رویے پر بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کی فکر مندی اور پریشانی شافیہ سے مخفی نہ رہ سکی، چونکہ وہ انہیں پتہ چکا تھا کہ اس لیے وہ اسے بیرون ملک جائے یا یہاں رکے گی کشمکش سمجھ کر اسے سمجھاتی رہی کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا انہیں قبول ہوگا۔ اس کا دل چاہا ماں کو پریشانی کی اصل وجہ اور کشمکش سب کو سنائے، لیکن اس سے قبل ایک بار سبیلہ سے تو بات ضروری تھی۔ وہ ساریہ سے مزید بات کرتا تو اسے اس دلچسپی کی وجہ بھی بتانا پڑتی جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت اپنا حال دل ماں سے پہلے کسی کو بتا سکتا تھا تو وہ صرف سبیلہ تھی۔ وہ آج پھر الگ صبح ممبئی گیا تھا۔ شام میں لوٹا تو کالج، اسکول، آفس والے گھر نہیں لوٹے تھے۔ وہ تر و تازہ ہو کر کمرے سے باہر آیا۔ وہ کبھی بلا ضرورت برآمدے یا باورچی خانے کی سمت نہیں آتا تھا اور اب اس کے قدم خود بخود ادھر چلے آتے تھے۔ بشیرہ خالہ باورچی خانے کے دروازے کے باہر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں۔ کچھ چاہیے بیٹا؟ اسے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا۔ جی، کافی مل سکتی ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہاں ہاں، انہوں نے پیچھے جھک کر سر اندر کیا اور سبیلہ کو آواز لگائی۔ وہ شاید اپنے کمرے میں تھی، اسے آنے میں کچھ پل لگے تھے۔ حیدر بیٹا کو کافی بنا دو، وہ اسے کہہ کر پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھانا کھایا تھا دوپہر میں؟ ورنہ ابھی کھا لیں۔ نہیں، کھانا کھایا تھا۔ ارے آپ کب آئے اور ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ چاہیے ہو تو ادھر ہی منگوا لیا کریں، یہاں کیوں آتے ہیں؟ سامیہ ایک ہی سانس میں بول کر اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گئی۔ کافی کی طلب ہو تو صبر نہیں ہوتا ہے۔ اسے یہ آمد قطعی اچھی نہیں لگی تھی۔
یہ آمد قطعی اچھی نہیں لگی تھی۔ ویسے بھی کچھ دن کی بات ہے، ایک بار آپ کی جاب اسٹارٹ ہوئی تو پھر گھر والوں کو ویکینڈ کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کی صورت دیکھنے کے لیے۔ وہ اس کے 2 سال پہلے والی جاب کی تناظر میں کہہ رہی تھی جب وہ بڑا مصروف ہوا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ویکینڈ پر بھی نظر نہ آئے۔ کیا مطلب؟ میری جاب ابراڈ بھی ہو سکتی ہے کیا؟ وہ یہ صدمے والی خبر سن کر کرسی پیچھے سرکا کر کھڑی ہوئی اور اسی وقت سبیلہ کافی کا مگ لیے اس کے پیچھے پہنچی تھی۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کافی کا مگ فرش پر بکھرنے سے پہلے گرما گرم کافی سبیلہ کے ہاتھ اور سامیہ کے لباس پر چھلکا چکا تھا۔ اندھی ہو کیا تم؟ سامیہ حلق کی بل چیختی، یا جان بوجھ کر اندھی بن جاتی ہو؟ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ آج پہلی بار پہنا تھا ڈریس، قیمت کبھی خواب میں بھی نہیں سنی ہوگی، اتنی ہے۔ جان بوجھ کر کیا تم نے یہ کیا؟ یہ اپنے ہاتھ کی جلن پر آنسو روکتی سبیلہ سے اسے ہاتھ جوڑ کر معافی کی توقع تھی، لیکن وہ اس کی سمت دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تمہیں تو میں… وہ آگے بڑھی۔ حیدر نے بروقت وہاں پہنچ کر اس کا ہوا میں متعلق ہاتھ روک لیا۔ یہ حادثہ تھا سامیہ، کسی کی غلطی نہیں تھی، اور کافی اس کے ہاتھ پر گری ہے۔ قریب سے آئی حیدر کی آواز پر سبیلہ نے سر اٹھایا۔ سامیہ کا اٹھا ہاتھ حیدر کی گرفت میں دے کر اسے سمجھ میں نہیں آیا زیادہ دکھ کی بات کیا تھی، وہ تھپڑ کھانے والی تھی یا بچا لی گئی تھی؟ سامیہ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ بڑی ممانی اور ساریہ دونوں بھی بھاگی بھاگی وہاں پہنچ چکی تھیں۔ کیا ہوا؟ کافی گرا دی اس جاہل نے میرے اوپر، سارے ڈریس کا ستیہ ناش کر دیا۔ حیدر اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ ابھی اس دن گلاس توڑا، آج مگ، اور اس کا ڈریس بھی گیا۔ بڑی ممانی کے الفاظ اتنے برے نہ تھے کہ اگر ان میں صرف غصہ ہوتا۔ تم کپڑے تبدیل کر کے انہیں فوراً واش کرو، نکل جائیں گے داغ۔ جاؤ، ساریہ نے سامان سے کہا اور سبیلہ کے قریب آئی، جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ وہ اپنا جلا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھامی تھی۔ حیدر وہاں سے چلا گیا، اس کے پیچھے ہی بڑی ممانی اور سامیہ بھی۔ وہ ٹوٹا مگ اٹھانے نیچے بیٹھنے لگی تھی کہ ساریہ نے روکا۔ پہلے کچھ کھا لو، اس پر یہ بعد میں صاف کر لینا۔ یہ میں کر لوں گی بیٹا، آپ اسے دوا لگا دو۔ بشیرہ خالہ اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھیں۔ تم ہاتھ پر پانی ڈالو ذرا، میں برنول ڈھونڈتی ہوں، ساریہ نے کہا۔ تبھی حیدر وہاں نمودار ہوا۔ یہ لیں، اس نے برنول ساریہ کو دی۔ اوہ شکریہ، مل گیا، بیٹھو۔ ساریہ نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کی بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سرخ تھی۔ ساریہ نے اس کافی سے آلودہ ہتھیلی کی پشت پر برنول پھیلا دیا تو اس کے آنسو جھلک پڑے۔ درد زیادہ ہے تو پین کلر دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سامیہ کی عادت ہے، تم دل پر نہ لو، ساریہ نے بہت دھیرے سے کہا۔ پھر تبھی حیدر سن چکا تھا۔ وہ اپنی واحد ہمراز کو آج کے آنسوؤں اور تکلیف کی اصل وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ پہلی بار اسے اس واحد غمگسار کے کھونے کا خدشہ لاحق ہوا تھا۔ وہ ساریہ کو شکریہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ تمہیں کافی بنا دوں؟ حیدر کو برنول واپس کرتے ہوئے ساریہ نے پوچھا۔ ہوں، اس نے ہنکارا بھرا۔ وہ فی الحال یہیں رہنا چاہتا تھا، قریب آس پاس۔ دل ایسے ہی تو کام کرواتا ہے جن کا آپ نے کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ ناقابل یقین دل، ہتھیلی پر لیے بھرنے والے عاشقوں والی تو کبھی پچکانے اور جنم جنم کے ساتھ نبھانے جیسے۔ ساریہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ بشیرہ خالہ فرش صاف کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے ایک خیال اسے مضطرب کر گیا تھا۔ اگر وہ چند دن کے لیے بل اسٹیشن نہ جاتا تو گھر والوں کے لیے رویوں کی بدصورتی اسے کبھی نظر نہ آتی، نہ محسوس ہوتی۔ بشیرہ خالہ اپنا کام سمیٹ کر وہاں سے چلی گئیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا جانے کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا تھا۔ کالج سے لوٹے بشرا اور آئمہ وہاں آئیں، تب وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اگلے دن وہ فجر کے بعد جاگنگ سے لوٹا تو اس کا رخ دائیں طرف تھا۔ گھر والوں کے جاگنے کا وقت ہو چکا تھا، پھر بھی اس نے سوچ لیا تھا وہ باہی نہ ملی تو دروازے پر دستک دے گا۔ وہ اسی جگہ سیڑھی پر بیٹھی تھی، آہٹ پر اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ بیلا! وہ اندر جا کر دروازہ بند کرتی اس سے پہلے اس نے پکارا۔ یہ صدا پل بھر کو اس کے قدموں کی زنجیر بنی کہ آج اس میں نفرت اور غصہ نہیں، کچھ اور تھا۔ دروازے پر دستک سے سارا گھر بھی جاگ سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی کہ حیدر کی اس کی دھمکی پر پلٹی۔ آپ جانتے ہیں، میں اس گھر سے چلی جاؤں تو سیدھی طرح کہہ دیں، میں تمہارے اس گھر میں رہنے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ جان کر کیا کریں گے؟ اور میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ ہم اجنبی نہیں، پہلے مل چکے ہیں۔ ہم نے مختصر سہی مگر خوشگوار، یادگار اور فرینڈلی وقت ایک ساتھ گزارا ہے۔
तुम प्रॉपर गुड बाय कहे बिना चली गई थी। मैंने 2 दिन तुम्हारा इंतज़ार किया, तलाश करने की कोशिश की, वो एक ही सांस में सब कह गया। तुम्हें यहाँ देखकर मेरा गुस्सा होना गलत हो, लेकिन हैरान होना तो फितरी है। उससे उस अच्छे वक्त का तकाजा है कि मैं तुम्हारा मसला और परेशानी जानूँ। एक ज़माने बाद ये तवज्जो, फ़िक्र और ख़याल सबीला को कमज़ोर करने ही लगा था कि वो संभल गई। मैं गरीब हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं, मैं तन्हा हूँ। तुम एजुकेटेड हो, कॉन्फिडेंट हो और टैलेंटेड हो। तुम्हें अच्छी और प्रॉपर जॉब मिल सकती है। कोई और जॉब मुझे सर छुपाने के लिए छत नहीं दे सकती। शहर में कई वर्किंग और मिनीज हॉस्टल और दीगर सहूलियात हैं। मजबूरी है क्या यही कि फ़िलहाल मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वही जवाब के बगैर जवाब वो जिच हो गया। बेला, ये ही मैं पूछ रहा हूँ, क्या मजबूरी है? क्यों यहाँ से कहीं नहीं जा सकती? ये मुलाजमत ही क्यों? क्या करेंगे आप जानकर? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो उसके लिए आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। वो जाने लगी। हैदर सामने आकर उसका रास्ता रोकना चाहता था कि सामिया की आवाज़ों पर दोनों बुरी तरह ठिठक गए, जो सामिया ने भी महसूस किया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ में हैरत के साथ गुस्सा भी था। मुझे भूख लगी थी, जोकिंग करते हुए इसलिए सीधा इधर आया। तुम इतनी जल्दी कैसे जा गई? इस तरफ क्यों? बरामदे में मेज़ पर बैठे ना। सामिया ने सबीला को घूरा। आप उससे बात ना क्या करें, मुझे गुस्सा आता है। इस बात की तवक्को किसी को ना थी। सामिया ने भी बिला सोचे समझे कह दिया था। गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं, चलो। उसने सबीला को भी बरामदे की तरफ चलने का इशारा किया। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो या सिर्फ कॉफ़ी? जाने से पहले उसने सबीला को कहा, और उसकी आवाज़ की नरमी और बदला लहजा सामिया को करंट की तरह लगा। आज अशु का टिफ़िन नहीं है, भाभी ने कहा है। जाने से पहले उसने बड़ी गहरी नज़र उस पर डाली थी। इन दोनों के कहने सुनने की मुश्किल और ख्वाहिश सामिया ने आसान कर दी। शाफिया से पहले हैदर की आंखें उसने पढ़ और समझ ली थी। उसने वो वक्त चुना जब दोनों मामू और वलीमुन्निसा के अलावा घर के सब अफराद वहाँ जमा थे। मम्मी, आपने उसे रखने से पहले कोई छानबीन नहीं की थी? उसने मेज़ पर गिलास रखती सबीला के सिमत इशारा करके पूछा। छानबीन क्या करनी? निगार ने फ़ोन किया था कि एक ज़रूरतमंद को भेज रही हूँ। निगार की वजह से रख लिया था। अब सुन ले, कितनी बड़ी गलती की आपने। उसका बाप चोरी के इल्ज़ाम में जेल में है। माँ ने भी चोरी की थी, इसलिए नौकरी से हाथ धो बैठी थी। सबीला का चेहरा सफ़ेद हो गया। ये कैसा दस्तूर था जो मौजूद नहीं? उनके सुने सुनाए गुनाह और जुर्म सुनाकर उसे मुजरिम बनाया जा रहा था। उसने ज़िंदगी में कोई गलत काम किया था, ना किसी का दिल दुखाया था। फिर उसके लिए ये ज़िल्लत और शर्मिंदगी क्यों लिख दी गई थी? काश वो गायब हो सकती, उस वक्त मर सकती। इतना ही नहीं, उसके बाप के इतने कर्जे हैं कि कर्जदारों ने घर पर कब्जा कर लिया है और ये इनसे छुपकर हमारे घर में बैठी है। सबकी हैरत और फिर हकारत भरी नज़रें उसका वजूद ही नहीं, रूह भी तार तार कर रही थी। उसने बामुश्किल खुद को घसीटा और बावर्ची खाने में चली गई। सबकी चिमा गोइयाँ जारी थी। बाप की वफ़ात के बाद हैदर ने उस वक्त अपनी ज़िंदगी का दूसरा सबसे कड़ा सब्र किया। उसकी नज़र सबीला से हटी नहीं थी। दर्द की लहर उसका दिल दुखा गई थी। आप सब ये भी तो सोचें, सबीला ने तो कुछ नहीं किया है ना। सारिया को अपने दिलील कमज़ोर होने का एहसास था। तुम्हें क्या पता, कुछ और कर देंगे तो इसका भी कच्चा चट्टा खुल जाएगा। बड़ी मुमारी ने सारिया को डांटा। इतने दिन से हमारे साथ है, कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई है ना। ऐसे माँ बाप की औलाद उनके ही गुण लेकर पैदा होती हैं। कुछ क्या भी होगा तो हमने कब ध्यान दिया या गौर किया? छोटी मुमानी पर तनकीन लहजे में गोया हुई। सबीला अंदर मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखें दबाने की कोशिश कर रही थी। कितनी घुनी है मम्मी, आइमा ने कहा। हमने सारा किचन ही इसको सौंप रखा है, कभी झांक कर देखा भी नहीं। कितना लूट चुकी होगी हमको अब तक। बुशा को नया अफसोस लाहक हुआ। हैदर ने माँ को देखा। उसे माँ से उम्मीद थी कि वो इन सब की तरह उसे दोष देकर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगी। पुप्पो, सारिया ने शाफिया को पुकारा। आप ही समझाएं, 1-2 दिन या चंद महीने की बात नहीं है। सबीला यहाँ 1.5 साल से है, कभी कोई मसला नहीं हुआ। वो अपने काम से काम रखती है, ना ज़्यादा बात करती है और ना ही हमारी तरफ आती है जब तक कोई बुलाए ना। शाफिया की मौजूदगी से सारिया को हौसला मिला था। तब क्यों उसकी तरफदारी करती हो हमेशा? आज़म ने सारिया को घूरकर मज़ीद बात करने से रोकना चाहा। क्योंकि वो अच्छी लड़की है। ये तो ठीक नहीं है कि किसी और के लिए किसी और सज़ा हमें उसे दें। सारिया ने जुदाई नज़र से शोहर को जवाबन घूरा कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। कोई और नहीं, एक माँ बाप हैं उसके। सामिया ने तंग कर कहा। उसकी अम्मी पर गलत इल्ज़ाम लगा था। वो हार उन्हीं की घर से मिला था जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। बाप तो आदि मुजरम है। और भी भाभी ठीक कह रही हैं,
وہ مزید چپ نہ رہ سکا۔ اتنے عرصے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو یہ ایشو یہیں ختم ہونا چاہیے۔ کیوں امی؟ مجھے تو لڑکی اچھی لگتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں کیا، ورنہ بشیرہ ہی ہمیں خبردار کر دیتی۔ کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی تبھی تو یہاں کام کر رہی ہے، رہ بھی رہی ہے۔ اس کی رکی سانسیں ماں کی بات پر بحال ہوئیں، لیکن سب اس پر نظر رکھے سب جھوٹی ممانی نے کہا، دوسری ملازمہ دیکھیں، جیسے ہی کوئی مل جائے اسے رستے لگائیں۔ بشرا نے کہا۔ سامیہ حیدر کے مداخل کے بعد سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بشیرہ خالہ باورچی خانے میں آئی تو وہ منہ پر دوپٹہ رکھے دیوار سے لگ کر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ باہر کی باتوں سے اس کا دل بھی بھاری تھا۔ انہوں نے بھی زندگی میں کئی شک اور الزام برداشت کیے تھے، اس کام میں اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ یہاں تو کچھ بھی اس کے حق میں نہ تھا۔ انہوں نے اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ بڑھایا اور وہ ان سے لپٹ کر اور بری طرح رونے لگی۔ میز سے سب سے پہلے حیدر اٹھا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ مسلسل نہل رہا تھا۔ مجبوری اور بے بسی اسے اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی، اپنی بھی اور سبیلہ کی بھی۔ سامیہ کس حد تک جا سکتی تھی یہ دیکھنے کے بعد وہ ساری احتیاط اور مصلحت طاق پر رکھنے تیار ہو گیا تھا۔ ایک ہی مرحلہ سب سے بھاری تھا اور اب اسے وہی طے کرنا تھا۔ شافیہ سے بات، بیٹا یوں منہ بند کر کے سب سن لینے سے کسی کو تمہاری اچھائی نظر نہیں آئے گی، بشیرہ خالہ رات میں اسے سمجھا رہی تھی۔ بولنا سیکھو اپنے حق کے لیے، انہیں جواب دیا کرو۔ ہم اپنی محنت کا کھاتے ہیں، کسی کا احسان نہیں ہے ہم پر کچھ کہ ہمیں دبا دیا جائے۔ یہ حادثہ ناگزیر تھا، یہ سچائی کبھی تو سب کے سامنے آنا ہی تھی۔ اتنے دن یہ راز رہ گیا، وہی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ بشیرہ خالہ کی باتوں نے ذہن کو ہل اسٹیشن والے منصوبے اور ارادے یاد دلا دیے تھے۔ ڈر ڈر کر اور چھپ کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور اس سے بھی وہ کب تک دوسروں کو اپنی عزت نفس پر چلنے کی اجازت دیتے رہیں گے۔ وہ پھر منصوبے بناتی سو گئی۔ شور سن کر حیدر کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے میں تقریباً سارا گھر ہی موجود تھا۔ پوچھیں ممی اس سے؟ یہ سامیہ کی آواز تھی۔ وہ آگے آیا تو منظر واضح ہوا۔ سبیلہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ سامیہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ بتاؤ سبیلہ، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ بڑی ممانی کی آواز میں غصہ تھا۔ ظاہر ہے اس نے بھی کہیں سے چرایا ہی ہوگا۔ سامیہ کی آواز میں نفرت تھی۔ یہ گھر میں سے کسی کا نہیں ہے ممی، اس کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ چوری کر کے ہمارے گھر جمع کر رہے گی، کل کو بدنامی ہماری ہی ہوگی۔ آئمہ نے آگے جا کر سبیلہ کے سر کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑائی لیکن ہنوز سر جھکائے تھی۔ اسے نکالیں گھر سے، آج ہی بات کریں آپ پھپھو اور دادی سے۔ وہ سامنے پہنچا تو دیکھا سامیہ کے ہاتھ میں جیکٹ تھا، اس کا جیکٹ۔ یہ تو حیدر کی آواز پر سبیلہ نے سر اٹھایا اور ذلت اور شرمندگی کے پتھر نے اس کا دل کچل دیا۔ اس نے بے دردی سے لب کاٹے۔ جی بہت مہنگا اور برانڈڈ ہے، اسی لیے تو حیران ہے کہ سب یہ کہاں اور کب سے ہاتھ مار رہی ہے۔ اس کی بات درمیان سے اچک کر سامیہ نے مکمل کی۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے پالموشور میں کالج کے باہر ملا تھا۔ سبیلہ کی نظر حیدر پر تھی اور ان آنکھوں میں درج التجا پر اس کی مٹھیاں چیج گئیں۔ ملا تھا یا تم نے چرایا تھا؟ سامیہ نے اس کے شانے کو دھکا دیا۔ گارڈن میں پڑا تھا، میں نے اٹھا کر رکھ لیا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر جملہ مکمل کیا۔ سب ایک ساتھ شروع ہوئے تھے۔ حرام خور، دیکھا میں نے کہا تھا نا، کس دیا دلیری سے کہہ رہی ہے، خاندانی پیشہ ہے یہ تو اس کا۔ حیدر نے بے اختیار آگے بڑھا اور کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی آواز اتنے شور میں گم ہو گئی۔ سبیلہ نے سامیہ کے ہاتھ سے جیکٹ لینا چاہا۔ سامیہ نے بھڑک کر جیکٹ اس کے منہ پر مارا۔ رکھو، حرام اور چوری کی چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ ممی اسے نکالے، اب گھر سے بہت ہو گیا ہے، آئمہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پیچھے سامیہ اور بشرا بھی۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا اس نحوست کو کیوں پا رہے ہیں ہم۔ بڑی ممانی کراہیت بھری نظر اس پر اچھال کر پلٹیں۔ تم کیوں ادھر آگے چلو، انہوں نے برآمدے سے کمرے میں جاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ چلو، وہ یوں ہی جما رہا تھا۔ چھوٹی ممانی رک گئیں، اسے ان کے ساتھ چلنا پڑا۔ سبیلہ پتھر ہوتے وجود کو گھسیٹ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ آج بشیرہ خالہ اپنی بیٹی کے گھر گئی تھیں۔ ان کی غیر موجودگی میں اسے تلاش کرتے ہوئے سامیہ کمرے میں آئی اور اندر آتے ہی ادھ کھلے بیگ میں اسے جیکٹ کی جھلک نظر آ گئی تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا سوائے ساریہ کے، اور اس لیے اسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور بڑی احتیاط سے جیکٹ بستر پر رکھ دی۔ ایک احساس، ایک جذبہ، ایک خوشبو، ایک حد سے ایک یاد، ایک خوشی، کچھ بھی اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں مجھے۔ وہ آہٹ پر پیچھے مڑتی تب تک دیر ہو چکی تھی۔
کمرے میں داخل ہوئے حیدر نے بڑے جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی سمت کیا تھا۔ کیوں جھوٹ کہا تم نے؟ اس کی سرخ آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر شدید غصہ۔ اس سے زیادہ جارحانہ انداز میں سبیلہ نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ بد کردار ہرافہ فاحشہ کے مقابلے میں چور کہلوا کر زندہ رہنا زیادہ آسان ہے۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ حیدر سے مختلف نہیں تھا۔ وہی دو ٹوک اور صاف بات چیت اس نے اسے متاثر کیا تھا۔ اس وقت اس کا سینہ چھلنی کر گئی۔ یہاں سے جائیں، وہ اس دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی۔ دوبارہ ادھر مت آئیے گا، میں خودکشی نہیں کرنا چاہتی۔ حیدر کو جگہ سے بلانا آسان نہ تھا، لیکن سبیلہ کے الفاظ اس کی مزاحمت توڑ گئے۔ وہ اسے دروازے سے باہر نکال کر چکی تو دروازہ بند کر دیا۔ بیلا، حیدر نے دروازے پر آہستہ سے ہاتھ مارا۔ وہ اندر دروازے سے پشت لگا کر رو رہی تھی۔ بیلا پلیز، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں ناراض ہوں، پلیز بات کرو۔ ذرا دیر پہلے والے کلیش کی جگہ سے بے بسی اور التجا تھی۔ نہیں، یوں دیکھنا سزا ہے بیلا، اس کی سرگوشی میں نگاہ تھی۔ اس نے آہستہ سے چہرہ دروازے کی سمت کیا۔ میرا نام آپ کی زبان سے سنتے ہی جو سزا مقدر ہو گئی ہے، اس کے مقابلے یہ سزا کچھ نہیں ہے۔ اس نے دل میں سے اسے مخاطب کیا۔ بیلا پلیز، وہ پکارتا رہا مگر اس نے جواب دیا نہ دروازہ کھولا۔ وہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا۔ تھک ہار کر اسے لوٹنا پڑا۔ اب وہ شافیہ سے فوراً بات کرنے کا طے کر چکا تھا، مگر رات میں اسے موقع نہیں ملا۔ شافیہ اگلے دن کسی کی فنکشن کی تیاری کی وجہ سے دیر سے آئی اور آنے کے بعد بھی سارا وقت فون پر ہدایتیں دیتے مصروف رہیں۔ اگلے دن ہی اس کے گھر سے نکل کر کسی اسکول یا آفس میں نوکری کرنے کی جوش پر برس پڑی۔ جب بلقیس خالہ نے فون پر اطلاع دی کہ اس کے ابا جیل سے چھوٹ گئے ہیں اور ان کے پاس اس کا پوچھنے آئے تھے، انہوں نے اس کا پتہ نہیں بتایا، لیکن اسے محتاط رہنے کو کہا تھا۔ جو آدمی بیوی کی کمائی چھین کر جوئے میں ہار جاتا ہو، بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہو، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اس کے پاس ایک بھی یاد نہ تھی جس پر باپ کی شفقت کا احساس ہوتا، جس کے بھروسے وہ باپ سے کوئی امید لگاتی۔ صبح ساریہ اس کے پاس آئی تو سبیلہ نے اسے یہ خبر سنائی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے مما سے کہہ رکھا ہے کہ کئی اسکول میں تمہارے لیے کوئی جاب دیکھیں، اور دوسری بات، ساریہ نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامے، میں نے ان سے کوئی معقول رشتہ دیکھنے کو کہا ہے۔ تمہیں تحفظ کوئی مضبوط رشتہ ہی دے سکتا ہے۔ سگے رشتوں کے بعد نکاح سے بڑھ کر ایسا کوئی اور رشتہ نہیں۔ شادی کے بعد گھر، چھت، رشتے، تحفظ سب مل جائے گا۔ ایسا رشتہ ملنا آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ بس تھوڑا اور صبر اور انتظار کرو۔ وہ بس اسے تک ہی رہی تھی۔ مما کے یہاں رہائش کی سہولت نہیں، ورنہ میں کب کا تمہیں وہاں پہنچا دیتی۔ اللہ نے جیسے اسے حبس زود ماحول میں ساریہ کو شبنمی مزاج دے کر اس کے لیے بھیجا تھا، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ قیام نہ جانے اور کتنا کٹھن ہوتا تھا۔ ساریہ کی باتیں سن کر وہ ایک نئے سچ سے آگاہ ہوئی تھی۔ یہ تو اسے سوچا ہی نہ تھا کہ سر اٹھا کر جینے کے لیے سب سے بڑی قربانی دینا ہوگی۔ کسی کا ہاتھ جھٹک دینا کافی نہ تھا، کسی کا ہاتھ تھام لینا ضروری تھا۔ آئمہ کی خالہ زاد کی منگنی تھی، علیم النساء سمیت سارا گھر جا رہا تھا۔ سب سے آخر میں اعظم، ساریہ، شافیہ اور حیدر کو شافیہ کی کار میں جانا تھا۔ ان کے کار کے باہر نکلتے ہی سبیلہ نے گیٹ بند کیا۔ جاتے ہوئے بڑی ممانی اسے سارا پھیلاوا سمیٹنے کی ہدایت دے گئی تھی۔ آج معمول کی صفائی والی ملازمہ نے چھٹی کر لی تھی۔ برآمدے میں پھیلی چیزیں سمیٹنے کے بعد وہ ہال میں بکھری چیزیں جگہوں پر رکھنے لگی۔ ایسا مکمل گھر خالی کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ اس وقت سب سوچنے کی آزادی تھی۔ اسے جیکٹ والی بات، باپ کی رہائی کی خبر، ساریہ کی باتیں۔ وہ فرش پر بکھرے کشن اٹھانے کے لیے گھٹنے ٹیک کر جھکی تو ویسے ہی بیٹھ گئی۔ میرے باپ کے گناہوں کے داغ امی کو نگل گئے، مجھے کب لے جائیں گے؟ جیسے باپ کے ہونے سے ڈر ہو، ایسی تو کوئی اولاد نہ ہوگی دنیا میں۔ ذلت، رسوائی، نفرت اب برداشت نہیں ہوتی۔ یہاں کسی میں رحم اور انسانیت کیوں نہیں ہے؟ اور وہ کیوں اس گھر کا فرد ہے؟ کاش وہ گم ہی رہتا، وہ کبھی نہ ملتا، تب یہ سب اتنا مشکل نہ ہوتا۔ یا مجھ سے؟ اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کب اس کی سسکیاں اور گھٹی گھٹی آواز ہال میں پھیل گئی۔ وہ آگے کو جھک کر سجدے کی صورت میں زمین پر تھی۔ پہلی بار وہ آزادی سے بیان کر رہی تھی۔ کتنی لاشوں کے بین ادھار تھے اس پر، انا، خودداری، عزت نفس کی لاش، سر اٹھانے کر جینے کی خواہش کی لاش، اپنی بچی شخصیت کی لاش، یہ حیثیت انسان دوسروں سے احترام کی امید کی لاش، اس کے ایک معمولی خواب کی لاش، ایک تریاک سی یاد کی لاش۔ اس کی آس پاس لاشیں بکھری تھیں اور وہ سراپا ماتم تھی۔ جانے کتنی دیر بعد وہ سیدھی ہوئی۔
पीछे पड़ा दुपट्टा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और जूते देकर साख्त हो गई। उसे सर उठाकर देखा भी नहीं गया। सबके घर से बाहर होने का मौका वो गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए जानबूझकर फ़ोन घर भूल गया था। वो टैक्सी से आ जाएगा कहकर वो रास्ते से वापस घर आया था। बरामदे से ही उसे घुटने टेक कर बैठी सबीला दिखाई दी थी, जो उसके अंदर आने तक आवाज़ से रोने लगी थी। उसका दिल चाहा आगे बढ़कर तड़पती बिखरती बेला को यूँ समेट कर उसके सारे गम ज़ख्म अलम के सीने में मुंतकिल हो जाएं, लेकिन उस वक्त ज़ब्त लाजिम था। वो जाने कितने वक्तों से ये घुटन और सिसकियाँ अंदर दबाए थी। उसकी पेश कदमी पर यह सब उसके अंदर कैद हो जाने का डर था। वो उसके आंसू से अपना भीगता सीना महसूस करता, उसके चुप होने का ख़तरा था। उसने दुपट्टा उठाकर ओढ़ा, तभी बशीरा खाला की आवाज़ आई जो उसे पुकार रही थी। हैदर पलटकर बाहर निकला। आप तो चले गए थे। उसे देखकर वो हैरान हो गई। फ़ोन लेने आया हूँ, अभी चला जाऊँगा। सबीला शायद छत पर गई है, कपड़े उठाने गई होगी। आप आराम करें, मैं सबीला से कह दूँगा, वो गेट बंद कर लेगी। अच्छा, वो वापस चली गई। हैदर हॉल में आया तो वो सर झुकाए खड़ी थी। उसकी बड़ी सी आंखों के साथ पूरा चेहरा मतूरम था। दोनों के तेवर कल से मुख्तलिफ थे। बैठो। हैदर ने करीब सोफे की सिमत इशारा किया। वो चौंकी मगर यूं ही खड़ी रही तो हैदर खुद सोफे पर बैठ गया। कुछ घंटे कोई नहीं आएगा और मुझे तुमसे बात करनी है। सबीला ने सर उठाकर देखा और कहना चाहा कि वो बोल पड़ा। प्लीज़। वो संजीदा था। सबीला खामोशी से उससे फासले पर बैठ गई। वो गर्दन झुकाए गोद में धरी हथेलियों को देख रही थी। हैदर उसे ठीक हो कि तुमने वहाँ मिलने पर मुझे घास नहीं डाली, वरना मैं कभी तुम्हारा नोटिस ना ले पाता, और यहाँ इस घर में तो शायद। वो चुप हो गया। कुछ तो वक्फ़े के बाद फिर कहने लगा, तुमने मुझे पहले मुलाकात में ही अट्रैक्ट किया था और इन 6-7 दिनों बाद अचानक तुम्हारे गायब होने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। और इस घर में तुम्हें देखने के कुछ दिन बाद मुझे खुद से इतराफ़ करना पड़ा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो मुस्कुराया और सबीला की आंखें झलक पड़ी। क्या सितम ज़रफ़ी थी कि ये ख़दशा उसे डराता था, तो दिल में दबी यही आस ज़ात के सहरा का बादल भी थी। तुम्हारे अलावा मेरे नज़दीक कोई मैटर अहम नहीं। तुम्हारी माजी या ताल्लुक़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज या कल अम्मी से बात करूँगा। नहीं। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। ऐसा कुछ ना करें प्लीज़। अम्मी बाकियों से मुख्तलिफ हैं बेला। कितनी भी मुख्तलिफ माँ हो, वो अपने बच्चे को कीचड़ में उतरने की इजाज़त नहीं देंगी। अगर कीचड़ से कंवल निकलना हो तो मना नहीं करेंगी। अगर कंवल हो तुम। उसने फिर सर झुका लिया। वो मुझे तय करने दो। उसका दिल चाहा वो पूरी आवाज़ से रोए, मगर वो सर झुकाए खुद को संभाल रही थी, और हैदर की नज़रें उसकी बातें आईब्रो के ऊपर थीं। मैं अम्मी को जानता हूँ, फिर वो कैसा रिएक्ट करेंगी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आप किसी से कोई बात ना करें, क्योंकि उसने खुद को हैरान करते हुए सर उठाकर हैदर की आंखों में देखा। मैं नहीं चाहती। मैं उस वक्त तुम्हारे जज्बात और डर समझ रहा हूँ, मगर मेरा। उसने अंग्रेज़ी में कहा। आपकी बात करने से मेरे इल्ज़ामों में इजाफे के अलावा और कुछ नहीं होगा। वो उसकी बात काट कर खड़ी हो गई। हैदर भी सोफ़े से उठा। मेरा यकीन करो बेला, मुझे नहीं किसी पर यकीन ना करना है। उसकी आंखों में देखकर कहते हुए उसे उस अच्छे इंसान के साथ ज़्यादती का ख्याल मार रहा था। ओके। उसने सर हिलाकर हतमी अंदाज में कहते हुए उसे नज़र नहीं हटाई थी। सबीला सुनने के मूड में नहीं थी। किसी तरह इस बाज रखने की कोशिश को वो खूब समझ रहा था। मैंने सोचा था तुमसे पहले बात कर लूँ ना कि, लेकिन अब कुछ नहीं कहूँगा। वो वहाँ हाल से चला गया। कमरे से फ़ोन लेकर गेट की तरफ जाते हुए उसने हॉल में देखा, वो वहीं खड़ी थी। हैदर आज हर हाल में शाफ़िया से बात करने का तहैया कर चुका था। उसकी सारी बात शाफ़िया ने खामोशी से सुनी थी। चेहरे पर यकीनी और हैरत उभरती और डूबती ही रही, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा था। कुछ तो कहें अम्मी। उसके खामोश होने के बाद वो यूं ही बैठी रही तो उसने कहा, हैदर बेटा। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने पहलू बदला। मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी कि तुम कभी ना कभी मुझे अपनी पसंद से आगाह करोगे, लेकिन तुम भी जानते हो कि अभी जो तुमने कहा है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड और गैर मामूली है। इसे प्रोसेस करने के लिए मुझे कुछ वक्त दो बेटा। ओके। उसने माँ के हाथ थामे। टेक योर टाइम। पहले दिन से आज तक जो हुआ, मैंने जो फील किया, जो सोचा, सब आपसे कह दिया है। अब मैं रिलैक्स हूँ। वो उनके हाथ चूमते हुए मुस्कुराया। वो पहली बार बेटे के मुकाबिल ज़बरदस्ती मुस्कुराई। इस लड़की की वजह से दिल ने फ़ौरन तसही के साथ इजाफा किया। बहुत देर हो गई है, अब तुम रिलैक्स हो तो आराम करो। आप भी ज़्यादा लेट ना करें, उसने उठते हुए कहा। वो उन्हें
बखैर शबा बखैर कहते कमरे से चला गया। उसके जाते ही शाफिया के चेहरे के तासरात तब्दील हो गए। अकलौते बेटे की बहू के मुतल्लिक अक्सर लोग उनसे पूछा करते थे और वो कहती थी कि मैं उसके मामले में बहुत लबलर हूँ। मेरा बेटा जिसे भी पसंद कर ले मुझे कबूल होगी। यही यकीन हैदर को भी था, जो वो बिना किसी झिझक और फिक्र के माँ को हाल दिल सुना गया था। लेकिन अब खुद को लबलर माँ कहने वाली शाफिया के अंदर रवायती माँ तेज से तलमिला रही थी। एक मुलाजमा, एक आदी और एक सज़ा काट रहे मुजरिम की बेटी, औकात क्या है इसकी। शोहर के इंतकाल के बाद अकलौते बेटे को रिश्तों से महरूम ना रखने का सोचकर उन्होंने ससुराल में ही रहने का फ़ैसला किया था। मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कमाने वाला शोहर और बाप ना हो तो खाते पीते अमीर घराने भी किस तरह तंगी का शिकार हो जाते हैं। मुख्तसर अरसे में ही उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अगर कोई कुछ देता है तो उसके बदले में वो लेने वाले को दबाने और उससे कभी कभी कुछ भी छीन लेने का हक खुद को तफवीज़ कर लेता है। वो नाज़नो नम्मे मला वालदेन और भाइयों की लाडली थी, तालीम याफ्ता भी थी। शोहर के बाद अब बेटा ही उनकी ज़िंदगी था। ससुराल और मेके की माइश इस्ताहा की वजह से उसे आसाइशात देना आसान था, लेकिन उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि बिना बाप के पलने वाली औलाद को जिस्मानी और मादवी सहूलत और आसाइश देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरों के एहसानात से बचाकर उसे शख्सियत में पड़ने वाले शगाफ़ों और शगुनों से महफूज रखा जाए। अपने और बेटे की इज़्ज़त नफ्स और खुददारी का ख्याल उस कदर शदीद था कि मेके में माँ और भाइयों के साथ एक आरामदेह ज़िंदगी के बजाय उन्होंने खुद मुख्तार होने ज़्यादा बेहतर समझा था। वो भाइयों से सलीके से बात करें ताकि वो बिना किसी रंजिश के बाप की विरासत से उन्हें उनका हिस्सा दे दें। इन पैसों से उन्होंने बच्चों के प्ले ग्राउंड और किंडरगार्टन से इब्तिदा की थी। उनकी मेहनत और लगन से तरक्की करते करते वही आज शहर का कामयाब और मशहूर निजी स्कूल था। इस सफ़र में उन्होंने किसी के एहसानात ना रखते हुए ताल्लुकात सबसे बहाल रखे थे। ये सफ़र आसान ना था। कितने ही लोग उनके नाम होने और गिरने के मुंतज़िर थे। औरत अपनी हदूद में भी मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से रहे तो ये सबसे बर्दाश्त नहीं होता है। बस सो को उम्मीद थी कि इस दर्जा लाड प्यार में बेटा ही बिगड़ जाएगा, या वो पेशावर ना जिम्मेदारियों की वजह से बेटे की को तवज्जो नहीं दे पाएंगी। वो बहक जाएगा, बिगड़ जाएगा। सभी उंगली उठाने के लिए मौके के इंतज़ार में थे। इसलिए उन्होंने हैदर के साथ अपना रवैया हमेशा दोस्ताना रखा, किसी फासले और झिझक को जगह नहीं दी। और अब इसी बेतकल्लुफ़ी और आज़ादी की वजह से बेटा उनके मुकाबिल था। ये बात भी तो बदनामी ही थी कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की बेटी और मुलाजमा को हैदर ने पसंद कर लिया है। उनकी तरबियत और मोहब्बत पर सवाल ना उठने ही थे। अब कितने ही पहरे बिठाएं किस्मतें और मुसीबत वार करने के लिए जो दरवाज़ा ढूंढ ही लेते हैं। वो आराम कुर्सी मुसलसल आगे पीछे झिलाते हुए सोचों के ताने बाने में उलझी थी। क्या हैदर मेरे इनकार पर बागी हो जाएगा? वो ज़िद करेगा, धमकी देगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा? किसी तरह बात आगे बढ़ाऊं कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे? कैसे समझाऊं उसे? या कोई और तरीका इस्तेमाल करूं कि कुछ कहने सुनने की नौबत ही ना आए? इंसान अपने फ़ायदे के लिए बड़े गैर महसूस तरीके से ही दही करने लगता है, जिससे बचता रहता है या जिसे नापसंद करता रहा है। मैं क्या करूं कि हैदर उसका असली चेहरा देख सके? अल्लाह करे खुद इस लड़की की असलियत इस तरह के सामने आए कि मुझे कुछ कहना ही ना पड़े। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। सुबह होने तक उन्होंने उस मामले में भाई की मदद लेने का इरादा कर लिया था। इतने दिनों में वो पहली बार सुकून से सोया था। क्या जानता था सुबह फिर उसका सुकून छीन लेंगी। छुट्टी का दिन था, वो देर से उठा था। हॉल में सब नज़र आ रहे थे तो वो नाश्ते की मेज़ पर जाने की बजाय उधर ही चला आया। उसे कहो दूसरी मुलाजमा का इंतज़ाम होने तक वो नहीं जा सकती। बड़ी मोमानी का मूड ख़राब था। दोनों मामूला ताल्लुक़ से अखबार और टीवी में गुम थे। वो नहीं तैयार रुकने को कह रही है, इस माह की तनख्वाह ना दें। सारिया भी परेशान थी। सुबह अचानक सबीला ने अपना फ़ैसला सुनाया कि दूसरी जगह और मुलाजमत का इंतज़ाम होने तक वो बल्कीस भी के यहाँ रह लेंगी। वो पेरेक्स लेने तैयार थी, लेकिन उसके घर में मज़ीद रुकने को राज़ी ना थी। ओ नहा बड़ी महारानी, जैसे कि हम इसकी बात मान ही लेंगे, बुशरा ने तख़व्वुफ़ से कहा। क्या हुआ? वो पूछ बैठा। सामिया की नज़र उस पर थी। सबीला मुलाजमत छोड़कर जा रही है, सारिया ने कहा। आपकी दिलचस्पी की कोई बात नहीं है, सामिया ने मुस्कुराकर हैदर से कहा। वो जवाबन सर हिलाकर बाहर निकल गया। उसे नाश्ता जो करना था
अम्मी शायद देर तक जागती रहीं, इसलिए अभी तक नहीं जागी। माँ की गैर मौजूदगी पर उसने सोचा। वो मेज़ वाले बरामदे तक पहुँचा ही था कि पीछे सामिया भी पहुँच गई। इससे पहले उसने ही बुशरा खाला को आवाज़ लगा दी। मजबूरन उसकी मौजूदगी में नाश्ता करके उसके साथ ही उसे वहाँ से उठना पड़ा। अभी वो शाफिया के कमरे में जाने का सोच ही रहा था कि दोस्त का फ़ोन आ गया और उसे ना चाहते भी बाहर जाना पड़ा। उसके स्कूल के उस्ताद बहुत ज़्यादा बीमार थे और स्कूल के सब दोस्त उनकी आदत के लिए जा रहे थे। शाफिया ने तय किया था कि दोनों भाइयों और आज़म से बात करेंगी, उनसे सबीला के मुतालिक सारी मालूमात में सबूत के इकट्ठा करने को कहेंगी और फिर वो हैदर को दिखाएंगे। सारी उम्र की कमाई एक लड़की के पीछे बर्बाद होते देखना कोई अक्लमंदी ना थी। वैसे भी इन्हें यकीन था कि पसंद या मोहब्बत से ज़्यादा उनका बेटा हमदर्दी में मुब्तला है और इस हमदर्दी और तरस को मोहब्बत समझ बैठा था। वो कोई मावराई हुस्न रखने वाली लड़की भी ना थी कि खूबसूरती का जादू चल जाता। उसमें कुछ ऐसा ना था जो उनका खूबरू बेटा उसमें दिलचस्पी लेता। स्वाय मज़लूमियत और गुर्बत के और उसके अलावा जो अहम था वो उस मुकम्मल नज़र अंदाज कर रहा था। कमरे से निकली तो आयमा मिल गई। उसने पूछने पर बताया कि ताई दादी के कमरे में है। ये भी अच्छा है, अम्मा के सामने बात हो जाएगी। वो सोते हुए अलीमुन्निसा के कमरे की तरफ बढ़ गईं। अम्मा, हम कैसे कहीं लड़की वाले हैं। वैसे तो खुद शाफिया को ये बात अभी तक कर लेनी चाहिए थी। हमसे नहीं सही आपसे ही तो कर ही सकती थी। बड़ी भाभी की आवाज़ पर वो बाहर ही रुक गईं। अभी तो हैदर आया है, करेंगी। अम्मा, आप भी देख तो रही हैं कि इसी दावतें चल रही हैं उसके ससुराल में। वो जो ये सुनकर भी अंदर जाने लगी थी, भाई के लहजे ने कदम रोक लिए। और वो कैसे खुशी खुशी सबके लिए तोहफे लेकर जा रही है सब जगह। तुम दोनों यूं ही परेशान हो रहे हो। शाफिया ससुराल से बहू कभी नहीं लाएगी, मैं जानती हूँ। अम्मा, आपने कहा था दे दो, उसका हिस्सा, एक ही बेटा है उसका और तुम्हारी एक ही बेटी, सब उस घर में ही रहेगा। अब आप ही यकीनी बनाएंगी ऐसा हो। राफिया को मैंने इस वक्त बड़ी मुश्किलों से मनाया था, वो तो बिल्कुल तैयार ना था। अपने शफ़ी भाई की नाराज़गी से आवाज़ से ज़्यादा उनके अल्फाज उन्हें पाताल में धकेल गए। फिक्र ना करो, सामिया से ही होगी हैदर की शादी। देखते हैं तुम भाइयों में जान है उसकी। हर छोटे बड़े फैसले तुमसे राय लेकर करती है, तुम्हारे सिवा है ही कौन उसका। औलाद की मोहब्बत में सब बदल जाते हैं। अम्मा, हम भी इकलौती औलाद की मोहब्बत में अंधे हो गए थे जो उसे कारोबार से रकम दे दी थी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो ये भूले नहीं। काश वो भाई की ये बात कभी ना सुनती। कितने ही बुत धड़ उधर करके टूटे थे। सबसे ऊंचाई से गिरने वाला बुत उनकी अपनी माँ का था। मेरी बेटी एहसान फरामोश नहीं, वो भाइयों की मदद बोलेगी नहीं। वो समझ न सके। अम्मा के लहजे में नाज़िक बात का था। कौन सा एहसान की बात थी। उन्होंने तो शरई हक मांगा था अपना, उसे एक पैसा ज़्यादा ना लिया था। ज़िंदगी में हम जिससे भागते हैं वो भी हमारे पीछे ही भागता है और कभी ना कभी पकड़ ही लेता है। वो मज़ीद कुछ सुने बगैर ही कमरे में लौट आई। कौन सी खुद मुख्तारी, कैसी खुद मुख्तारी। यहाँ तो उनके और उनके बेटे की ज़िंदगी के फैसले बरसों कबल ही दूसरों की लेकर रखे थे, जिन्हें अपना समझकर वो ससुरालियों को छोड़ आई थी। वो अपने भी उन जैसे ही निकले थे, एहसान जितलाने और बदलने में अपनी मर्जी चाहने वाले। जाने कौन सा दुख बड़ा था, बेटे की पसंद का या माँ और भाई की बातों का। मान और फिर भरम टूटने के दुख से ज़्यादा अहम मसला फ़िलहाल बेटे का था। किसी की मदद के बिना ही उन्होंने सबीला के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करना का सोचा। बड़ी मुमानी के दोस्त का नंबर मिलना मुश्किल ना था कि उसकी बेटी उनके स्कूल में पढ़ती थी। वो घर पहुंचा तो बहुत रात हो गई थी। दिन भर उसे ये खदशा सताता रहा था कि कहीं वो आज ही घर ना छोड़ दे, एक बार फिर कहीं गुम ना हो जाए। गेट से अंदर आकर वो आज बेधड़क दाएं तरफ मुड़ा था। शाफिया से कह देने के बाद अब किसी एहतियात की ज़रूरत न थी। कोई देख भी लेता तो अब उसे सच्चाई कहने में कोई आरा न था। दरवाज़ा ज़रा सा खुला था। उसने और से ही बंदाश्त से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? भाभी, आप हैं? हैदर ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। वो पलंग पर पैर लटकाई बैठी थी। इस गैर मुतवक्के आमद पर खड़ी हो गई। आप इस वक्त यहाँ? मारे घबराहट के उससे बोला भी नहीं जा रहा था। प्लीज़ जाएं, यहाँ से जाएं। एक बार फिर तुम बताए बगैर गायब होने का सोच रही हो। वो कमरे में दाखिल होकर गोया हुआ। आपने जो कहना है सुबह कह लेना, अभी जाएं प्लीज़। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा होता रातें मेरे लिए आजकल कितनी तवील हैं तो कभी ये ना कहती। मुझे ये डर सोने नहीं देता कि मैं सुबह सुबह तुम्हें देख पाऊँगा या नहीं। और अब जब तुम खुद यहाँ से जाने का कह चुकी हो, मैं कैसे तुम्हें दोबारा खो जाने दूँ। उसकी संजीदगी आवाज़ में सच्चाई थी। उस सवाल में जो तड़प थी, सबीला उससे बच ना सकी।
آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ دو بدت کا وقت تھا، تم کہیں نہ جاؤ، کمرہ اور حیثیت بدل کر اس گھر میں رہو۔ شدت اور سچائی نہ اپنے کا کوئی آلہ ہونا تو اس لہجے پر ٹوٹ جاتا۔ یہ ناممکن ہے، میں نے امی سے بات کر لی ہے، دیکھنا وہ جلد۔ ناممکن اس لیے کہ میں نہیں چاہتی۔ کیوں یہ مناسب نہیں؟ آپ کیوں اپنی ماں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ تنہا عورت کے لیے اکلوتی اولاد کی پرورش آسان نہیں ہوتی، اور آپ کی اس خواہش کے بعد لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ وہ آپ کی خوشی کے لیے مان جائیں گی، مگر مجھے دل سے قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ میری وجہ سے آپ دونوں کے تعلق میں فرق آ جائے گا، اور اس گھر میں کیا ہوگا وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ آپ کی ضد اور آپ کی امی کی آپ کے لیے محبت میں احسان تلے دب جاؤں گی۔ یہاں ملازمہ کا کوئی عزت وقار مقام کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ساری عمر سب کے لیے چور کی بیٹی رہوں گی، داغدار، ناقابل بھروسہ اور حقیر۔ اس لیے سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روکتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ اور یہ میرا دل بیلا، وہ آگے آ گیا۔ اس کا کیا؟ اس کے آنسو پوری رفتار سے بڑھ پار کر گئے۔ حیدر، اس نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے کسی بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ جو تمہارے لیے محسوس کیا کبھی کسی کے لیے قبل نہیں ہوا۔ کبھی کوئی خواہش اتنی شدید نہ تھی جتنی تمہیں اپنے ہمراہ کرنے کی ہے۔ کبھی اتنے خواب نہ دیکھے جتنے تم سے مل کر دیکھے ہیں۔ ساری زندگی اتنے وعدے نہ کیے جتنے تمہارے حوالے سے خود سے کیے ہیں۔ وہ ڈوبتی آواز سنبھالنے ذرا ٹھہرا۔ میرے جذبات اہم نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں۔ وہ سرخ آنکھیں اس پر جمائے جواب طلب کر رہا تھا۔ کبھی خود کو بچانے کے لیے سب سے قیمتی چیز چوز ناگزیر ہوتا ہے۔ ڈوبنے کا اندیشہ ہو تو خود کو سارے بوجھ سے آزاد کر کے بس اپنا وزن سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ بیلا، بچانے سنبھالنے کے لیے تم مجھ پر بھروسہ تو کرو۔ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کیسی قیمت؟ سڑک سے اٹھا کر اپنے گھر میں جگہ دینے کا خراج سب کے لیے میرا جھکا سر ہوگا۔ وہ ساری زندگی کے لیے جھکا سر۔ سب میں کافی کیوں نہیں؟ اس کی نظر الجھی تھی، لیکن چہرے کا ہر رنگ چیخ کر اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ سارے تاثرات اسے قائل کرنے کے لیے گڑگڑا رہے تھے۔ سبیلہ ایک قدم آگے بڑھی۔ حیدر، اس نے بند مٹھی سینے پر رکھی۔ خدا گواہ ہے، میں نے آزمائش اور مشکلوں کی دھوپ سے ٹمٹماتے راستے کے لیے ایک خوبصورت یاسی چھاؤں خواہش کی تھی، مگر گلے میں پڑے پھندے نے کچھ پل کے لیے آواز سلپ کر لی۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گی، میرا دل لالچ کر بیٹھا اور اس چھاؤں کی یادوں میں نہیں، زندگی میں ہونے کی تمنا کرنے لگا۔ وہ رو رہی تھی۔ دن میں کتنی بار یہ مجھے بہکاتا ہے کہ ہر جانب سے آنکھیں بند کر کے آپ کا ہاتھ تھاما لوں۔ تو تھما لو بیلا۔ سبیلہ نے نفی میں سر ہلا کر چہرے پر انگلیاں پھیر کر آنسو پوچھے۔ اپنی ذات، سیلف اسٹیم، خود اعتمادی اور خودداری کو روز اپنے ہاتھوں کچلنے کی روٹین سے چھٹکارے کی خواہش ہر خواہش پر حاوی ہے۔ حیدر، کسی کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ سر جھکا کر چلنے کے بجائے میں تنہا سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں۔ یہ 1.5 سال میں اپنی زندگی سے نکلنا چاہتی ہوں۔ یہ ساری زندگی نہیں کر سکتی۔ تم بہت نیگیٹو سوچ رہی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ دیر یقین تھا۔ انسان تنہا نہیں رہ سکتا۔ آپ کی امی کو یہ رشتے، گھر، خاندان عزیز ہے، اور آپ بھی۔ میں انہیں ایڈمائر کرتی رہی ہوں کہ انہوں نے اپنا الگ راستہ منتخب کیا تھا۔ انہیں مشکل میں نہ ڈالیں۔ وہ اچھی ماں، اچھی بیٹی ہیں۔ انہیں بری نہ بنائیں، نہ مجھے۔ پلیز بیلا۔ تم اس کے قریب آیا تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ شافیہ تھی۔ ہیلو جی امی، بس پہنچ ہی رہا ہوں۔ اچھا جی، آ رہا ہوں۔ جائیں۔ وہ اب وہی پہلے دن والی پر اعتماد اور بے نیاز بیلا تھی۔ ہماری بات ختم نہیں ہوئی، اور یہ بات مکمل کیے بغیر تم چپکے سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے پورے تمکن سے کی اور چلا گیا، اور تھکی تھکی سی پلنگ پر ڈھہ گئی۔ اس کا دل اس سے منہ موڑ بیٹھا تھا۔ آرزوئیں ناراض تھیں، خواب سسک رہے تھے، مگر اس کا کسی کو منانے کا موڈ نہیں تھا۔ اگلی صبح کے لیے حیرتوں کا سامان لائی تھی۔ شافیہ نے میز پر آتے ہی سبیلہ کو بلایا تو سب کو لگا کہ آج اس کا آخری دن ہے، لیکن شافیہ کے پہلے جملے نے پہلا بم گرایا۔ وہ پھر مسلسل بڑی دیر تک یہ بم باری جاری رہی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ کل بلقیس سے بات ہوئی تھی، تب مجھے علم ہوا کہ تم یہاں اسکول میں ٹیچر کی جاب کے لیے آئی تھی، اور ہم سب کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ تم چونکہ بلقیس کے ساتھ آئی ہو اور اس کی طرح پڑھی لکھی نہیں ہو اور اس قسم کی جاب چاہیے۔ یہ 1.5 سال لیٹ ہو گیا، پھر بھی یہ تمہارا
अपॉइंटमेंट लेटर انہوں نے لفافہ اس کی سمت بڑھایا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ سب سے بڑا جھٹکا سبیلا کو لگا تھا۔ انگلش لٹریچر میں گولڈ میڈل کی میری اسکول کو کب سے ضرورت تھی؟ تم نے جن حالات کا سامنا کیا اور خود کی حفاظت کی وہ بھی قابل تعریف ہے۔ تمہاری ماں اور دادی قابل تحسین ہے جن کی تربیت نے تمہیں ایسا مضبوط بنایا۔ یہ جب بھی قابل تعریف ہے کہ تم عزت اور محنت سے کیے جانے والے کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتی ہو۔ کل ساری سچائی جاننے کے بعد میں بہت متاثر ہوئی ہوں تم سے۔ وہ مسکرائیں۔ شافیہ نے قلیل وقت میں ہی سیکھ لیا تھا کہ سحرِ ماں سہ چکی عورت کو اپنی جیسی دوسری عورت کی مشکلیں کم کرنے اور اس کا رتبہ مقام دلانے کا موقع ملنے تو کبھی گنوانا نہیں چاہیے۔ یہی قدم اسے عورت ہونے کے سب سے اونچے مقام پر پہنچاتا ہے۔ کل حیدر کا انتظار کرتی شافیہ اسے دائیں طرف جاتے دیکھ کر ادھر آئی تھی اور ان کی گفتگو سن چکی تھی۔ اپنی خودی کی اور عزت نفس کی قدر کرنے والی سبیلا نے حیدر کی محبت کو ٹھکرا کر ان کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ انہیں چند برسوں قبل والی شافیہ لگی تھی جو اپنے تئیں درست فیصلہ کر رہی تھی، لیکن جیسے انہوں نے بھائی اور ماں کی بات سن کر جانا تھا کہ وہ دو بھرم میں جی رہی تھیں۔ لوگ تو اب بھی خود کو ان کے محسن اور انہیں مقروض گردان رہے تھے۔ ان کے نزدیک وہ اور حیدر ان کے پابند تھے۔ انہیں پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا کہ وقت بڑا بے رحم ہے۔ کیا پتہ ایسا ہی کوئی بھرم برسوں بعد سبیلا کا بھی ٹوٹے اور اس میں حیدر کا پچھتاوا بھی شامل ہو، تو کیا یہ میرا دل مجھے معاف کرے گا؟ وہ بیٹے کو اپنا مقدمہ لڑتے دیکھ کر اس کے احساسات کی گہرائی اور شدت سے روشناس ہوئی تھی تو سبیلا کی سچائی قبول کر کے محبت چھوڑنے کے فیصلے سے اس کی کردار کی بلندی کی معترف ہو گئی تھی۔ جب سبیلا نے کہا کہ وہ اچھی ماں اچھی بیٹی ہیں، انہیں بری نہ بنائے، وہ بیٹے کو کول ملاتے ہوئے وہاں سے پلٹ گئی تھیں۔ انہیں بری نہیں بننا تھا، دنیا کی نظر میں نہیں، اپنی نظر میں۔ تم شام تک پیکنگ کر لو، اسکول کی ایک ٹیچر دوسرے شہر سے ہے، اسے بھی روم میٹ کی ضرورت تھی، وہ شام میں آئیں گی تمہیں لینے۔ انہوں نے خود مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ سبیلا پر شاوی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ وہ لفافہ تھامے کھڑی تھی۔ آج حیدر ناشتے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تم جاؤ، چیزیں سمیٹ کر تیاری کرو۔ تھینک یو، وہ بھاری آواز میں گویا ہوئی۔ شافیہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ لفافہ مضبوطی سے تھامے پلٹ گئی۔ یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سوال سامیہ نے کیا۔ وہاں موجود لوگوں میں ساریہ اور بشیرہ خالہ ہی خوش تھیں۔ مجھے ساریہ نے اس کی تعلیمی لیاقت کے متعلق بتایا تو مارے تجسس کے نگار سے بات کی جس سے اسے یہاں بھیجا تھا۔ اس نے بلقیس سے ملوایا، سبیلا کی امی کی سہیلی جو اسے یہاں لائی تھی، اسی سے سارے حالات کا علم ہوا۔ پھوپھو اس کا باپ، ایسے بدبخت کسی کے کچھ نہیں ہوتے۔ اگر باپ کو دیکھنا ہے تو پھر ماں اور دادی کو کیوں نظر انداز کریں، جن کی ہمت، حوصلے اور ایمانداری کی سارا محلہ مثال دیتا ہے۔ خیر 1.5 سال میں سبیلا نے کسی کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا ہے۔ سامیہ نے منہ کھولا ہی تھا کہ شافیہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ بس یہ بات اب ختم۔ سامیہ آواز سے کرسی سرکا کر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ بھائی، شافیہ نے رخ بھائی کی سمت کیا، حیدر کو یہی جاب مل گئی ہے، ابھی کچھ سال تو وہ یہیں ہے، اس کے بعد کا علم نہیں۔ اس نے شادی کے لیے بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ میرے سرکل میں 2-3 لڑکیاں اس حوالے سے مجھے پسند ہیں، جلد ہی کسی کو فائنل کر لوں گی۔ جلد اس کی شادی کرنا ہے اور میں حیدر کی شادی سے پہلے اپنے گھر میں منتقل ہونا چاہتی ہوں۔ کچھ فلیٹس بھی دیکھے ہیں۔ آپ نے جس طرح کاروبار میرے شرعی حصے کی رقم مجھے دے دی تھی، میں چاہتی ہوں آپ اس مکان میں میرے حصے کی رقم بھی دے دیں تاکہ فلیٹ خرید لوں۔ میں نے ابا کے اس مکان کی قیمت نکال کر مفتی صاحب سے پوچھا ہے، وہ 1-2 دن میں بتائیں گے۔ میرے حصے کی کتنی رقم بنتی ہے؟ ہر سو خاموشی تھی، طوفان سے قبل والی خاموشی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس نے افق پر غروب ہوتے سورج کے ساتھ ڈھلتی شام کی لالی دیکھی، سبیلا کو دیکھتے ہوئے کہا، تو اس خوبصورت منظر کو دیکھیں نا۔ اس نے منظر سے نظر ہٹائے بغیر دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں سب سے خوبصورت منظر ہی دیکھ رہا ہوں۔ توبہ، اس نے سامنے سے نظر ہٹا کر حیدر کو دیکھا۔ کبھی کبھی آپ اتنی چیزی لائنز کہتے ہیں نا کہ کیا کہ کچھ نہیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کر ریلنگ کے دوسرے سرے پر آئی۔ وہ اس کے پیچھے تھا۔ اسے بڑے صبر سے 4 ماہ انتظار کرنا پڑا تھا۔ الگ مکان لینے کا کام اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہوا تھا۔ انہیں منہ پر نہ سہی لیکن ان کے غیر موجودگی میں خود غرض اور احسان فراموش کہا گیا اور جانے کیا کیا۔ ساریہ حیدر سے ساری داستان سن کر خوشی تو بہت ہوئی تھی، لیکن کئی دن تک وہ اپنی ناراضی سبیلا کو دکھاتی رہی تھی۔ شافیہ نے اسے الگ تھلگ رکھ کر یوں اس کا رشتہ سبیلا سے جوڑا کہ سب کو وہ شافیہ
की पसंद ही लगी थी सिवाय सामिया के। आप झूठ कह रही हैं, सबीला आपका इंतखाब नहीं, हैदर भाई की पसंद है। शाफिया के ऐलान के बाद कि उन्होंने अपनी बहू के लिए सबीला को मुंतखब किया है, सामिया ने कहा था। अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए और खुशी की बात है कि हम दोनों की पसंद एक ही निकली। शाफिया ने मुस्कुराकर बात ख़त्म कर दी। वो अब भी शाफिया के स्कूल में जॉब कर रही थी। वक़ार अहमद की कोई खबर ना थी। शादी से कबल ही माँ बेटा नए फ्लैट में मुंतकिल हो गए थे। उनके इस फैसले से कोई खुश नहीं था, इल्मो निसा भी नहीं। अब शाफिया सनात के साथ वक़ात के बिना ही ताल्लुकात बेहाल रखना सीख रही थी, और हैदर जाने कितने मशवरे रद्द करते हुए शादी के 2 दिन बाद उतने सर्द मौसम में सबीला के साथ यहाँ मौजूद था। वो झाड़ियाँ अब भी हैं, सबीला ने आगे झुककर नीचे झांकते हुए कहा, लेकिन फूल बहुत कम है। वो सीधी हुई, वैसे इस तरफ से वहाँ पहुँचकर फूल तोड़े जा सकते हैं। हैदर ने रीलिंग के इख्तिताम की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, कुछ खूबसूरत चीज़ों का वजूद ही काफ़ी होता है, इनसे ज़्यादा की ख्वाहिश और तोक़ात इनका तलस्सुम तोड़ देती है। हैदर ने जैकेट के कॉलर के दोनों किनारे पकड़कर उसे करीब खींचा। यह चेहरा करीब से देखने, इन आँखों को करीब से चूमने, इस दिल को छूने की सभी तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, फिर भी तुम्हारा तलस्सुम नहीं टूटा। उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी, इसलिए तुम्हारा उस दिन का यह सबक गलत है। सर को हल्की सी जुम्बिश देकर वो बड़े अंदाज से मुस्कुराया था। आज का सबक तो सुन ले। झुककर कोई गुस्ताखी करना उससे पहले उसने जल्दी से कहा, कहो। उसे बामुश्किल खुद को रोका। तजर्बे ख़यालात और मगरूज़े बदल देते हैं, मसलन दिल का कहा सुन लेना चाहिए, उसे रद्द करके हमेशा दिमाग की सुनना ज़रूरी नहीं। ये तो मैं अव्वल दिन से मानता हूँ बेला। हैदर ने उसकी सर को अपनी पेशानी से हल्के से धक्का देकर कहा, मुझे अब समझ में आई ना। इसका मोरल ये है कि आप मेरी बात से इख्तलाफ ना किया करो। चले भी। वो कॉलर से उसके हाथ हटाकर दूर हुई। आप रोज़ अव्वल से अच्छी तरह जानते हैं कि जिसे आपने चुना है वो इतनी आसान और सीधी हरगिज़ नहीं। हैदर ने बेसाख्ता कहका लगाया, तुमसे बातों में सारी उम्र हारना ही है मुझे। जी। वो सर हिलाकर मुस्कुराई। वैसे यहाँ अक्सर नोट्स और इको पॉइंट्स के नाम हैं। उसे पखंडी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इस जगह का कोई नाम क्यों नहीं? नहीं है तो क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट है, हम इसका नाम रख देते हैं। हैदर ने इसके गर्द बाजू फैलाकर फिर उसे करीब किया। क्या रखें? उसने हैदर को देखा जो उसे ही देख रहा था। यहाँ पहली बार मेरा दिल किसी के लिए मचला था, और अगर तुम ईमानदारी से इतराफ़ करो तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ पहली बार यही हुआ था। आपसे इल्तमास है कि मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश करते हुए इस जगह का नामकरण करें। सबेला ने एयरहोस्ट के ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, हाँ हाँ हाँ। वैसे इन पॉइंट्स के नाम अक्सर बड़े रोमांटिक होते हैं, जैसे लवर्स पॉइंट, कपल्स पॉइंट। ये आपको रोमांटिक लगते हैं? उसने आंखें फाड़कर इस्तजाबिया लहजे में पूछा। नहीं है ना रोमांटिक? उसने भी मुंह बनाकर उल्टा सवाल दिया। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। हम इस जगह को रोमांटिक नाम देते हैं। हम कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, इसका नाम हम वादिये दिल रखते हैं। ओके, तो आज से इस एको पॉइंट का नाम यही होगा। हैदर उसे यूं ही बाजू में लिए वादी की तरफ मुड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हम आवाज़ होकर सदा लगाई, वादिये दिल। तो लो जी, ये था आज का नॉवल। तो मुझे तो यकीन करें ये नॉवल बहुत बहुत पसंद आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे फ़ीडबैक दिया करें, मुझे बताया करें। मुझे आपके फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे फ़ीडबैक नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं आपको मेरे नॉवेल्स पसंद आ भी रहे हैं कि नहीं। तो बराए मेहरबानी प्लीज़ प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दें। तो मैंने एक बहुत अच्छा नॉवल एक और भी ऐसा ही तैयार करके रखा हुआ है, तो मैं जल्दी उसे अपलोड करूँगी। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगले नॉवल के साथ मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।